मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। दरस निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़्ब साबिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़ल और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से ये सआदत एक दफ़ा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन के फ़हम और तफ़हीम की हमें अता फरमा रहा है। और बिलख़ुसूस इस्लामी इबादात के अंदर इबादतों में एक अज़ीम और मुमताज़ इबादत रोज़ा और वो मुक़द्दस महीना इस्लामी माह साल में रमज़ान मुबारक से मुतल्लिक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 183, 184 और 185, ये दो के करीब आयात जो रोज़े की अहमियत और क़दर और इस महीने की अज़मत और शान को बयान करती है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन से आगाही और ये बुनियादी सबक जो हर मुसलमान को समझना मर्द और औरत के लिए लाजिम है, मुझे और आपको यहाँ जमा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मजलिस में जो मैं और आप सुने हक़ कहें, हक़ सुने और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की मजलिस जहाँ पर रमज़ान मुबारक की अहमियत और चंद ज़रूरी बातें जो रमज़ान से जुड़ी हुई हैं, जो उमूमन या हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, लेकिन रमज़ान शरीफ से आने से पहले ही इबादत का ज़ौक़ और रमज़ान शरीफ की अज़मत व क़दर को दिल के अंदर उजागर करने के लिए और अपनी तबीयतों से इबादत के शौक़ और मोहब्बत को पाने के लिए और रब की रज़ा के लिए तबीयतों का पैदा बेदार हो जाना, बरंगेख्ता हो जाना, इस तैयारी के लिए जहाँ हम जमा है, वहीं पर आज की ये मजलिस सोएम और एसाल सवाब की भी है, जिसमें हमारी दीनी बहन रहिमहल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अपनी जवार रहमत में आला जगह अता फरमाए। हमारे मुहतरम भाई अख़फ़िल्ला हनीफ मारफानी साहब क़िबला ज़िदा उम्रुहु की अहलिया मोहतरमा रहिमहल्लाह के एसाल सवाब की भी ये मजलिस है और हम सब दुआगो हैं। और आज की इस मजलिस के जुमला हसनात को उन्हीं की रूह पुरफतूह पर अल्लाह के फ़ज़ल से मंसूब करते हैं और दुआ करते हैं जो कलेमात पढ़े गए, जितने हज़रात शरीक हों और जो अब तक तिलावत हम्द बारी ताला हुज़ूर सैयद आलम की नात शरीफ और अल्लाह के महबूबों की मनक़बतें ज़िक्र की गई और कलाम पाक और शरीयत के जो मसाइल ज़िक्र किए जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका हिज़्ज़ वाफ़िर अपने शान शान हमारी इस बहन को अता फरमाए और उनके मदारिज को बुलंद फरमाए। इंतहाई सालिहा खातून, नेक खातून, खुदा तरस खातून, सोम सलात और शरीयत मुतहरा की पाबंद खातून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के जुमला अहकाम की मोतरिफ और उस पर आमिला। मैं दो हदीस शरीफ इस पर पढ़ना चाहता हूँ और फिर आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें ज़िक्र करूँगा, क्योंकि उनका विसाल एक मर्ज़ के अंदर हुआ और ये भी हुआ कि एक अचानक हुआ। जो एक मोमिन के लिए दुनिया से जाना तो है, जो कुरान करीम ने जिक्र किया है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर शख्स के लिए एक वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त मुकर्रर उसके लिए आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला शाह फरमाता है कि ना एक साथ आगे जाती है और ना एक साथ पीछे आती है। एक जगह और जिक्र हुआ है कि ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, 5वें पारे में इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम कहीं पर भी हो तो मौत तुम्हें दबोच लेगी, तुम तक पहुंच जाएगी। वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, चाहे तुम मौत से बचने के लिए अपने लिए मजबूत किले क्यों ना बना लो, लेकिन वो हर हिसार को अबूर और तजावुज करके तुम तक पहुंच जाएगी। लेकिन हदीस शरीफ में इस बात का जिक्र है कि मौत मोमिन के लिए तोहफा है।
اپنے رب سے واصل ہونا ہے اور اپنے مقصود سے پہنچنا ہے۔ جناب سید عالم کا ارشاد ہے کہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو مثل ایک گلاب کے پھول کی مانند اور عطر کے مانند اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور مومن کی روح اس کے بدن سے جب نکالی جاتی ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے ماں اپنے گود کے بچے کو جو ہلکا سا دبوچتی ہے۔ یہ قبر کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کے کفارات بنا دیتا ہے، اور اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے کہ جس طرح پودے کے ساتھ اس کی خوشبو کو ابھارا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، اور قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ اور ذکر کیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن۔ سورہ بنی اسرائیل فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو ملوث نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، فرما اولئک لہم الامن، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کو بخش دیا ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے کہ حضور یہ آیت بہت سخت ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو یا رسول اللہ جھوٹ بولنا بھی ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا بھی ظلم ہے، حسد بھی ظلم ہے، غیبت بھی ظلم ہے، اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے مغفرت کے لیے جس چیز کی دلیل کو بنایا ہے وہ خالص ایمان کو بنایا ہے، اور خالص ایمان کی یہ شکل ہے کہ اس میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے، ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو خالص ایمان لے گیا اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، اس کی عبادت میں کسی کی شریک نہیں کیا۔ اور ایک مسلمان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ جاہل سے جاہل کیوں نہ ہو، لیکن وہ ارادتاً کسی کو مستقل بھی ذات جانے، یا وہ مستحق عبادت سمجھے، یا اسے اپنا معبود اور خالق جانے رب کے مقابلے پر، یہ ایک مسلمان سے بعید ہے۔ چہ جائے کہ ہماری بہن جو قرآن و سنت کو سمجھنے والی، دین کو جاننے والی، یہ آیت ہم آپ کے صالح ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ توحید پر ہوا، اللہ کی وحدانیت پر ہوا اور اللہ کی یکتائی اور اس کی عبادت پر یقین پر ہوا، فرما اولئک لہم الامن، ان کے لیے معافی ہے اور امن ہے اور نجات ہے۔ میں دو حدیث پاک پڑھ کے قرآن کریم کی جو بنیادی آیت ہے سورہ بقرہ جو ہمارا سبق ہے اس طرف بڑھنا چاہوں گا۔ رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہیں، ہمارے شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں، اس خاندان کی بزرگ شخصیت حضرت قبلہ حاجی غلام محمد صاحب موجود ہیں، اور بالخصوص حضرت شیخ الاسلام عبد الجلیل نقشبندی رحمہ اللہ کے نبیرہ جناب حاجی فاروق صاحب قبلہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام بزرگوں کی، محمد صدیق صاحب موجود ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام بزرگوں کی حاضری کے صدقے ہم تمام کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کیجیے گا اور نشست کے آداب کو ملحوظ رکھیے گا۔ پیچھے جگہیں ہیں، اگر اٹھ کے جائیں تو پیچھے جا کر بیٹھیں۔ مجلس کے آداب اسلامی اخلاق و آداب میں سے ہوتے ہیں۔ دو حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا، ایسے لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بخشتا ہے، اور حضور سید عالم کی نسبت کی کرامت یہ ہے، اس پر ایک لمبا دیوان موجود ہے احادیث صحیحہ کا، کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا اور حضور سید عالم کے صدقے اللہ کی توحید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر عقیدہ اسے ملا، تو یقیناً اللہ رب العالمین سے کی ذات سے یہ امید واسق ہے کہ رب کریم اس نسبت خاصہ پر اور اسی ایمان کے خاتمے پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت جو ہے وہ اس کے خطاؤں سے درگزر فرمائے گی، اور اس نسبت کی خاطر اس کی مغفرت فرمائے گی۔ 5واں پارہ ختم ہوتا ہے اور اس کی آخری آیت ایک اور سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر بجا لاؤ اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ایک جملہ بڑا ایمان افروز ہے، بڑی بیداری سے سنیے گا یہ بات، کیونکہ جو بعد میں گیا، جو پہلے گیا بعد میں پھر جانا ہے، ہم نے سب نے لوٹنا ہے، لیکن یہ امید افزا جملہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر قرآن کھل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست قرآن کو جانا۔ ان میں ایک بڑی شخصیت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا مولانا ابو بکر صدیق ہے،
رضی اللہ تعالیٰ. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سمجھ حاصل کرتے ہیں، آپ کی نظر سے کوئی قرآن کی ایسی آیت گزری ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں کہ اللہ رب العالمین مومن سے کچھ نہیں کہے گا اور بخش دے گا؟ یعنی بہت بڑا سوال تھا، یہ بہت بڑا سوال تھا. امید افزا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. نہ محض امید ہو کہ بندہ عبادتوں سے کنارہ کش ہو جائے اور سستی برت کے اللہ کے احکام کو چھوڑ دے معاذ اللہ، اور نہ اس قدر خوف ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت اور تعلق اور کوئی امید بھی نہ ہو. تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے جلے رجحان کا نام ہے. حضرت عمر نے اس کے بارے میں بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ایمان جو ہے، میری بہن اور بھائی ذرا غور سے سن لیں، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے جلے رجحان کا نام ہے. اللہ بخش دے کا پکڑنے پر بھی قادر ہے، پکڑ لے کا بخشنے پر بھی قادر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انسان سے اپنی کیفیت سے بتایا کہ میدان محشر ہو، حالانکہ حضرت عمر قطعی طور پر جنتی ہے، کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ خود مومن نہیں ہو سکتا. حضرت فاروق اعظم نے لیکن خدا اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کے استغنا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ الصمد و بے نیاز، خوف اور امید کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میدان محشر اگر ہو اور اللہ رب العالمین سب سے یہ کہے کہ سب جنت میں چلے جاؤ اور ایک رک جائے، تو فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں ہوں گا. وہ میں تو نہیں کہ جس کو روک دیا جائے اور سب کو جنت میں بھیج دیا جائے. اور فرما اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سب رک جائیں ایک جنت میں چلا جائے، تو فرما مجھے امید ہے میں ہوں. تو یہ خوف اور امید کا خوبصورت امتزاج اور بیلنس جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زندگی میں آیا، جو مجھے اور آپ کو عبادت کے دوران ذہنوں میں دہرانا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو، ہماری خواہشات کی اصلاح ہو، اور خواہشات بد کا ہم مقابلہ کر سکیں اور خیر کی طرف بڑھ سکیں. ایک جملہ کہہ کر حدیث کی طرف آتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم کی کوئی ایسی ایک آیت، کیونکہ آپ قرآن میں بارہا غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور حضور سے آپ نے براہ راست قرآن لیا ہے، سمجھا ہے، تو ایسی آیت کہ آپ کے نظر سے گزری یا کوئی ایسی آیت ہے جس کے آپ کو اندازہ ہو کہ رب کریم مومن سے پوچھے گا کچھ نہیں اور محض اپنی کمال رحمت اور شفقت سے بخش دے گا، کیونکہ رب کریم ہے. کریم کے بارے میں علماء عرب نے لکھا کہ کریم وہ ہے جو اپنے دشمن پر پورا غالب ہو جائے پھر چھوڑ دے، اور فرمایا کریم وہ ہے کہ جو اس سے نہ لے رہا اس کے دروازے تک آ جائے کہ لے لو. جیسے شب برات کے اندر ہوا کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگتے تو جاؤ، میری رحمت تمہارے دروازوں تک آ جاتی، لے لو. اگر کوئی پیاسا ہے تو لے لے، کوئی رزق والا ہے تو لے لے، کوئی مغفرت چاہتا ہے تو کریم اس کو کہتے ہیں جو اپنے دشمن پر مکمل غالب آ جائے اور دشمن کو راہ فرار نہ ہو اور پھر کمال احسان سے اس کو معاف کر دے. تو یہ کریم ہے، اور یہ صفت اصل میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کی وہ امید افزا آیت کون سی ہے جس کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں، تو آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت پڑھی ہے. فرمایا کہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے درگزر فرمائے گا. کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے حبیب آپ کہیے ہر ذات اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. قل آپ کہیے قل کل یعمل علی شاکلہ، شاکلہ کہتے ہیں نیچر کو عربی زبان میں، طبیعت کو، شاکلہ کہتے ہیں مزاج کو. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں قل، اے حبیب آپ کہیے قل کل یعمل، ہر کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ذات وہی کرتی ہے جو اس کی نیچر، اس کی طبیعت ہوتی ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا اس میں کیا بات تھی؟ فرما ہماری انسانوں کی طبیعت ہے خطا کرنا اور اللہ کا مزاج ہے معاف کر دینا. تو فرما یہ آیت ایسی امید افزا ہے کہ جس کو دیکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سے درگزر فرمائے گا. تو اللہ شیخین کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اہل بیت کے صدقے ہم تمام سے درگزر فرمائے. دو حدیث پاک ذرا سن لیجئے تاکہ ہمیں دین کے حوالے سے شعور آ جائے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض بہت زیادہ، ایک شخص جو دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ بہت زیادہ مریض تھا، یعنی بہت عرصے تک اسے مرض رہا یا تھوڑا دیر تک مرض رہا. تو ہمارے لوگ اپنی نادانی سے کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری موت گیا، کیونکہ جناب آپ دیکھیے معاذ اللہ یہ اسپتال میں گیا، یہ تو بڑے عجیب حالت کے اندر گیا، اس کو تو مرض نے چھوڑا ہی نہیں، لگتا ہے یہ بہت بڑا خطا کار تھا. میں آپ کے سامنے اس وقت صحیح بخاری شریف میرے سامنے ہے،
اور حدیث نمبر 1368 ان عمر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور سید عالم کا ارشاد ہے، ایما مسلم شہید لہ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی مریض کے حوالے سے، یہ حضرت یحییٰ بن سعید سے ہے، قال ان رجل جاء الموت فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل ہنیئا لہ مات ولم يبتل بمرض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک ما يدریک ان اللہ ابتلاہ بمرض فکفر عنہ من سیئاتہ، رواہ مالک۔ موطا امام مالک کی یہ روایت ہے کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کی موت کی خبر دی گئی کہ حضور فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہا گیا کہ رجل ہنیئا لہ مات ولم یبتل بمرض، اور مبارک ہو حضور اس شخص کے لیے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، صحت مند دنیا سے گیا اور وہ کبھی بیمار نہیں ہوا۔ تو حضور یہ بہت بڑی مبارک بات ہے۔ تو سرکار نے جب جملہ سنا تو فرمایا ویحک، حضور نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا باتیں کر رہا ہے کہ وہ کبھی بیمار نہیں ہوا، صحت مند چلا گیا، تو تو کہہ رہا ہے اس کے لیے مبارک ہو کہ اس کی موت اس انداز میں آ گئی کہ وہ صحت مند چلا گیا۔ تو فرمایا ویحک، تیرے لیے افسوس ہے، ما یدریک ان اللہ ابتلاہ بمرض فکفر عنہ من سیئاتہ، تجھے کیا خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے اوپر کوئی مرض کو اتارتا ہے تو اس کے بہت بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو علالت کے اندر یا کسی مرض کے اندر یہ دوران معالجہ اور اپنے مرض کے دوران، علاج کے دوران دنیا سے چلا جانا، یہ حدیث پاک ذکر فرماتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس صدمے کو سہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ جو میں پہلے حدیث پڑھ رہا تھا وہ حضرت عمر سے ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جو میں نے ابھی پڑھا ہے یہ موطا امام مالک سے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر، ایسے مسلمان، یہ اللہ کی رحمت دیکھیں کس حد تک آگے جا کر بندے کو نوازتی ہے، فرمایا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر 4 بندے گواہی دے دیں، فرمایا ایما مسلم شہید لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کہ جس بندے کے انتقال کے بعد 4 بندے کہے یہ بڑا نیک تھا، صالح تھا، متقی تھا، اللہ والا تھا، فرمایا 4 بندوں کی گواہی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے لوگوں کے کہے کو سچا کر کے اس کو جنت عطا فرماتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دریا رحمت مصطفیٰ موج پر تھا تو ہم نے اس کے قال والثلاثۃ، حضور اگر 4 نہ کہیں اور 3 کہہ دیں تو حضور نے فرمایا 3، فَقُلْنَا وَاثْنَانِ، حضور اگر 3 نہ ہو 2 کہیں تو حضور نے فرمایا 2۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور سید عالم کا فرمانا اتنی محبت سے تھا، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ وَاحِدٍ، ہم نے ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کے بارے میں بھی پوچھتے تو حضور یہی فرماتے کہ ایک سچا مسلمان اگر کسی کے لیے گواہی دے دی کہ یہ بندہ مومن تھا اور یہ اللہ کا فرمان بردار تھا، عبادت گزار تھا، تو اللہ رب العالمین اس مومن کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرماتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری بہن کے لیے تمام سعادتیں مقدر فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی۔ تھوڑا سے وقت ہے، رمضان شریف کے حوالے سے چند ضروری باتیں سیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے، جو گھر جا کر آپ نے بھی بڑے غور کے ساتھ اس پر توجہ کرنی ہے، اور اس کی آیت نمبر جہاں سے ہم نے تلاوت کو شروع کیا وہ آیت نمبر 183 ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے اگلوں پر فرض کیے ہیں، یعنی جو تم سے گزر گئے ہیں ان پر فرض کیے ہیں۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد غرض و غایت کیا تھی؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا معنی امساک، اپنے آپ کو روکنا۔ روزے کی شرعی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کاموں سے امساک، اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے، پینے سے، اور شادی شدہ شخص کا
اپنی اہلیہ سے مقاربت سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ روزے کی شرعی تعریف ہے اور اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا اور نیت سے صرف رکنا نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صرف رک رہا ہے، کس کے لیے رک رہا ہے، کیوں رک رہا ہے، کیا چاہتا ہے، تو کیا اجر اس پر مرتب ہوا؟ شرعی طور پر تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب وہ روزے سے خالی ہو گیا ہے، لیکن اجر اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی صبح صادق سے مراد جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور ہم روزہ یعنی شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں روزہ بند کر دیتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہوا، وہاں سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے درمیان کھانے پینے اور مقاربت سے رکنا، کس لیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت کے ساتھ، اس کو صوم کہتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں صوم کا معنی امساک، رک جانا، اور ان تین کاموں سے رکنا۔ کن تین کاموں سے رکنا؟ جو افطار کے بعد جائز ہیں، صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات اور اس کی حاکمیت کو بتانے کے لیے کہ یہ کھانا تمہاری مرضی سے نہیں، یہ پہننا تمہاری مرضی سے نہیں، تم مطلق العنان نہیں ہو، بلکہ تم جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرضی اسی کی ہوگی اور ڈر اسی کا ہوگا، رضا اسی کی ہوگی، اور اسی کے دیے ہوئے نصاب اور اسی کے دیے ہوئے ضابطے کے تحت تم اپنی زندگی کو گزارو گے۔ وہی کھانا جو صبح صادق سے پہلے حلال تھا، وہی کھانا جو افطار کے بعد حلال ہے، لیکن اس دورانی ڈیوریشن کے اندر حرام ہو جاتا ہے، پینا حرام ہو جاتا ہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ تو رب کی حاکمیت کو بتانے کے لیے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو تم کھاتے ہو پیتے ہو نہ تمہاری مرضی سے حلال ہوتا ہے نہ تمہاری مرضی سے حرام ہوتا ہے، یہ حاکمیت بتانے کے لیے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا جو رب نے ضابطہ بتایا ہے اسی میں خرچ کروں گا تو عبادت ہے، اور اس سے تجاوز کروں گا تو گناہ ہے۔ تو روزے کا مقصد ہے مراقبہ، رب کی یاد آوری، اللہ رب العالمین جل وعلا کی حاکمیت، اور انسان اپنی رعونت سے نکل کر رب کریم کی یاد کی طرف آئے کہ میرے لیے وہی ہے جو میرے رب نے چاہا، میرے لیے وہ نہیں ہے جو میرے رب نے نہیں چاہا۔ یہاں پر علماء نے یہ جملہ کہا ہے جو اکثر ہم اپنی اصلاح کے لیے بار بار اس آیت کے ضمن کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جو چیزیں حلال تھی، یہ میری اور آپ کی بیداری کے لیے، جو چیزیں حلال تھی واقعتاً وہ اس دوران حرام ہو گئی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ علماء بڑی پیاری مثال دے کر ہمارے ذہنوں میں تمیز اور نیکی کا جذبہ بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، لیکن جب رب نے روزے کا حکم دے دیا تو صبح صادق سے غروب آفتاب کے درمیان یہ چیزیں حرام ہو گئی۔ تو فرمایا جو حلال تھا اس کی مرضی سے حرام ہو گیا، تو فرمایا جس کو اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے اس کو تو پھر کس طریقے سے اپنے پر حلال کر لیتا ہے۔ مثلا بے حیائی کے کام ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور فحش باتیں ہیں، اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا ہے، اور بے حیائی کے امور برتنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بے حیائی کے کام کرنا ہے۔ فرمایا یہ تو دائمی حرام تھے، تو جب یہ دائمی حرام ہے تو اس کو العیاذ باللہ، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، کیسے اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے؟ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر وہ نیکی کا جذبہ اور احساس جگائے جو تمہاری بری خواہشوں کے اوپر کنٹرول کرے۔ تقوی کا معنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے، جس کو مختصر طور پر ہم آگے چل کر عرض کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے تقوی سے مراد یہ ایسا جذبہ، تقوی سے مراد ایسا جذبہ، تقوی سے مراد ایسی فکر جو بندے کی بری خواہشات کو طاقت سے روکے اور بندے کو بری خواہشات کی طرف بڑھنے نہ دے۔ تو وہ طاقت اور وہ غلبہ اور وہ پاکیزہ فکر جو خدا کی نافرمانی سے روکیں اور برے خواہشات کی تکمیل سے روکیں، بری خواہشات کو انجام دینے سے روکیں، اس طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس کی بہترین پریکٹس جو ہے وہ روزے کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، غور کیجئے، روزہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے سامنے پانی موجود ہوتا ہے، ہمارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، سامنے فریج ہے تو اس میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، گرمی بڑی سخت ہے، کھانا موجود ہے، لیکن وہ اندر سے خیال بھی آتا ہے، بلکہ مومن تو وہ جس کا خیال بھی نہیں گزرتا اس کے قریب جائے،
تو اب دیکھیں کہ خواہش آ جائے کہ میں تنہائی میں جا کر یہ ٹھنڈا پانی پی لوں، تو فوراً ایک جذبہ، ایک روحانی طاقت آگے غالب ہوتی ہے کہ نہیں، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو تم نہیں پی سکتے۔ تو یہ جو خیال اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ اس فکر کو کہتے ہیں، اس جذبے کو کہتے ہیں، اپنے اندر سے اٹھنے والی برائی کی مخالفت پر اس طاقت کو کہتے ہیں جو بری خواہشات سے بندے کو روکتی ہے۔ اور یہ خواہشات کو اگر ہم ترتیب کے ساتھ سال میں کہیں اور اس فکر اور جذبے کو جگائیں تو شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو، لیکن رمضان کا روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ جو بندے کے اندر اس طاقت کو خود زندہ کر دیتا ہے، اس احساس کو بیدار کر دیتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، میرے رب نے منع کیا ہے۔ وہ خیال اس کو روکتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس خواہش کی طرف نہیں جانا۔ وہی خیال، وہی جذبہ، وہی طاقت تقویٰ ہوتی ہے جس کو بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ لعلکم تتقون، ہم نے روزے تم پر کیوں فرض کیے ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ تمہارے اندر وہ احساس جاگے، اور وہ احساس جو تمہیں بری خواہشات سے روکے، وہ فکر، وہ جذبہ، وہ بات جو تمہیں بری خواہشات سے روکے، اور اس کے بعد یہ مہینہ بھر جب تم اس بات کی پریکٹس کر لیتے ہو کہ تمہاری یعنی اس 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے کے درمیان یہ جتنا بھی ڈیوریشن ہے دورانیہ، اس میں جو آپ کو پیاس لگ رہی ہے یا بھوک لگ رہی ہے، سامنے چیز موجود ہے لیکن اس طرف جانا گناہ ہے، تو وہ ایک خیال آپ کو کہتا ہے کہ رب ناراض ہوگا، یہ گناہ ہے اور اس خواہشات کی تم تکمیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ خیال اور یہ طاقت جو پیچھے آ رہی ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقوی کی کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کو روزہ پیدا کرتا ہے۔ روزے کے ذریعے یہ جذبہ سامنے آتا ہے، مہینے بھر بندے کے اندر اس احساس کو جگا کر، سال بھر اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے کہ رمضان کے بعد بھی اگر رب کی طرف سے ممنوعات اور حرام اور ناجائز کام تمہارے سامنے ہو جائے تو یہ خیال رمضان تمہارے اندر بیدار رکھتا ہے، اور سال کے دیگر 11 مہینوں کے اندر اس برائی سے بچنے کے لیے یہ خیال تمہاری معاونت کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ یہ فکر، یہ خیال، یہ طاقت تمہارے اندر بیدار ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پر کثرت کے ساتھ ہے، ابھی میں آگے عرض کر دیتا ہوں، مزید موضوع کھلے گا۔ ایام معدودات، فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں۔ تقوی کو یاد رکھیے، تقوی کا ایک معنی، اصل میں تو تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ کی بمعنی اللہ سے ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا۔ اور اس کا دوسرا آگے چل کر معنی یہ کہ جو اللہ رب العالمین نے احکامات عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی اور جو حلال چیزیں ہیں اس کے وقت پر ادا کرنا، حرام کاموں سے نگاہوں کا غلط استعمال، زبانوں کا غلط استعمال، سماعت کا غلط استعمال، گیدرنگ اور محبت اور بغض، محبت اور غصے کا غلط استعمال، اس سے اپنے آپ کو روکنا اور فرائض کے اوپر آ کر عمل کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ آگے چل کر پھر کیا ہے تقوی کا معنی؟ علامہ علی قاری علیہ رحمت نے بہت خوبصورت ایک جگہ پر نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے تقوی کا معنی یہ ہے کہ تیرا مالک تجھے وہ کرتا ہوا نہ دیکھے جو کرتا ہوا دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس احساس، اس خیال کا نام تقویٰ ہے۔ فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ ابی بن کعب آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سوال کیا کہ ابی یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں گے تو ہماری نمازیں درست ہوں گی، اس مسئلے پر غور کریں گے تو ہماری تنہائیاں درست ہوں گی، اس مسئلے پر غور کریں گے تو ہمارا لین دین، تولنا بیچنا یہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے تقوی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ آیت نمبر 177 جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی جو آگے آتی ہے، آیت نمبر 177 جس پر پورا درس کئی مسجد میں بھی یہاں پر بھی ہم نے سیکھنے کے لیے کیا، آیت البر، کہ صرف مسلمان وہ نہیں جو نماز پڑھے، مسلمان وہ ہے جو کمٹمنٹ کو بھی نبھائے، وہ سچ بھی بولے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہودیوں کی طرح نہ بننا کہ صرف 5 منٹ کے لیے مشرق کی طرف منہ کر لیا اور مغرب کی طرف منہ کر لیا، بعد میں مارکیٹ کے اندر تم سے زیادہ بدکار کوئی نہیں، بدگو کوئی نہیں، فاسق کوئی نہیں، جھوٹا کوئی نہیں۔ اس لیے کہ انسان وہ ہے، شیطان اس کو کسی ایک عبادت کا خوگر کر دیتا ہے اور وہ اسی پر مست ہو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، اس کے بعد وہ چاہے جعلی چیز بیچے، کم تولے، لوگوں کا پیسہ کھا جائے، جھوٹ بولے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پوری ایک آیت میں، آیت نمبر 177 میں پورا قرآن جمع ہوا،
فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ نیکی کے سلیبس نصاب میں سے کوئی ایک نیکی کو خاص کر لینا اور باقی کو غیر ضروری سمجھنا۔ فرمایا نہیں، نیکی اصل میں نیکی بنتی ہے پوری پیکج کے ساتھ، کہ جب عقیدہ، اخلاق، معاشرت تینوں کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے تب نیکی بنتی ہے، جس میں ایک ہے حسن عقیدہ، دوسری چیز ہے احکام و عبادت، اور تیسری چیز ہے تہذیب نفس۔ عقیدے میں کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری نمازیں ٹھیک ہو، والدین کے ساتھ حقوق ٹھیک ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس سے تم کمٹمنٹ کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، اس کو پورا کرو۔ مال کماتے ہو اپنے رشتہ داروں پر دو، مسکینوں پر دو، فقیروں کے اوپر دو، جھوٹ نہ بولو۔ یعنی کیا مقصد ہے کہنے کا، جلدی سے سمجھ لیجئے۔ میں اور آپ عبادت کے فہم میں اور شریعت کے فہم میں اتنے کمزور ہوتے ہیں، ہم سمجھتے جی میں نے فرض ادا کر لیا ہے۔ ہم کیا فرض ادا کیا آپ نے؟ کہا جی عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ہے۔ ہم نے کہا وہ تو عبادت کا فرض تھا، اخلاق کا فرض ادا کیا۔ اخلاق کا فرض کیا ہے؟ سچ بولنا۔ توجہ، اخلاق کا فرض سچ بولنا، یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، کبھی ہماری توجہ نہیں جاتی۔ آپ نماز فجر کی نماز پڑھی جی، پڑھ لی، نہیں پڑھے کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو بس سمجھ لیجئے جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے، بدکاری زنا گناہ ہے، ایسے جھوٹ گناہ ہے، یہ ایک ہی درجے کے ہیں، لیکن ہماری کوئی خیال نہیں ہوتا۔ جھوٹ بڑی آسانی سے ہم بول دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جیسے گناہ نہیں ہے، یہ گناہ ایسے ہی ہے جیسے زنا گناہ ہے، کیونکہ اس کی برائی بھی قرآن کے نص میں آئی ہے، اس کی برائی بھی قرآن کے نص میں آئی ہے، اس کا بھی حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جس طرح نماز کو ٹھیک انداز میں پورے طریقے سے پڑھنا فرض ہے نا، اسی طرح لوگوں سے کمٹمنٹ پوری کرنا بھی فرض ہے۔ یہ سمجھ لیا؟ 20 تاریخ کا ٹائم دیا، باؤنس چیک آ گیا، ادھر کر دیا، ادھر ٹوپی گھمائی، ادھر کر دی، نہ عمرہ چھوڑا، نہ حج چھوڑا، نہ نماز چھوڑی۔ وہ سارے کام اچھے ہیں، وہ تو چھوڑنے بھی نہیں چاہیے اگر طریقے سے ہو، لیکن لوگوں کے ساتھ مارکیٹ کے اندر کمٹمنٹ کے اندر دھوکہ دیا تو یہ ایسی جیسے نماز نہیں پڑھا۔ کیونکہ ایک ہے عقیدے کا فرض، وہ توحید، رسالت، قیامت، ایک ہے اعمال کا فرض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک ہے اخلاق کا فرض، سچ بولنا، حیا، شرم، تواضع، انکساری، سچی قسم، پورا کرنا اپنے عہد کو۔ یہ قرآن نے پورا ایک نصاب جو ہے، ایک ہی آیت میں آپ سے کہوں گا، وقت کیونکہ مختصر ہے، تقوی کی بات چلی ہے تو میں قرآن کے مضامین صرف اپنے اور آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 177، آیت نمبر سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177۔ بالخصوص تاجر پڑھیں، بالخصوص مزدور پڑھیں، وہ لوگ جن کا کسی کے ساتھ لین دین ہے وہ پڑھیں، جو ڈیلنگ کرتے ہیں وہ پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اپنی بہن بھائی کا بڑا خیال کرتا ہوں لیکن نماز ہی کچھ نہیں ہے، یہ بھی انتہا ہے۔ نماز پوری ہے لیکن خونی رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ خونی رشتہ داروں کا پورا خیال ہے، نماز بھی پوری ہے لیکن مارکیٹ کے اندر کم تولتا ہے، جعلی چیز بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شروع میں فرمایا لیس البر، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ تم نے اگر فرض نماز پڑھ لی ہے تو جناب اس پر چھٹی ہو جائے گی۔ فرمایا نیکی پوری ایک اپنے نصاب کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ نیکی میں جہاں عقیدہ درست ہونا چاہیے اسی لائن میں فرض ہے، اسی لائن میں معاشرت ہے، اسی لائن میں اخلاق ہے، اور یہ سب مل کر ایک نیکی بنتی ہے۔ اگر فجر کی نماز ہوئی ہے پوری تو پھر رشتے کا خیال بھی اس کے ساتھ ہوگا، زبان پر سچ بھی ہوگا، لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی پورے ہوں گے، اور قسم کو بھی وفا کی جائے گی۔ یہ جو تین کام ہم نے ایک ساتھ کیے ہیں نا، یہ تین نہیں ایک ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز یہ نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ کرو، مشرق کو قبلہ بنا لو یا تم مغرب کو قبلہ بنا لو۔ فرمایا ولکن البر، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ نیکی کے اس پورے نظام کو تم مان لو۔ کاش مسلمان اس پر غور کرے۔ آج ہم اچھے نمازی ہوتے ہیں لیکن بازار میں اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کے ساتھ لین دین میں اچھے نہیں ہوتے ہیں، اگر بازار میں اچھے ہوتے ہیں تو اچھے نمازی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے، جیسے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے بھی، جیسے نماز فرض ہے اسی درجے کا فرض سچ بولنا ہے، حیا ہے، شرم ہے، تواضع ہے۔ جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے الیاذ باللہ شراب گناہ کبیرہ ہے، جیسے زنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی غیبت گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی بے پردگی گناہ کبیرہ ہے۔
میں بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نیچے اوپر کی بات نہیں، ایک درجے۔ ارے مولانا ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے ہو سکتے ہیں کہ یہ اسی نے بیان کیا ہے جس نے نماز کو فرض کیا ہے، اس گناہ کو اسی نے بیان کیا ہے جس نے زنا کو حرام کیا، جیسے اس نے زنا کو حرام کیا ایسے جھوٹ کو حرام کیا، جیسے اس نے تکبر کو حرام کیا ہے ایسے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ تو میں اور آپ اتنے ناقص ہو جاتے ہیں، اس بات کو غور کر لیجئے، بہت تیزی سے میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، بزرگ سے کسی نے پوچھا خدا قیامت کے دن قرآن کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھے گا؟ انہوں نے فرمایا آیت نمبر 177 کے بارے میں پوچھے گا، آیت البر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، البر کہتے ہیں اس کامل نیکی کو جو رب بندے سے چاہتا ہے۔ آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے نزدیک تمہیں ایک احساس بیدار ہو جائے۔ حضرت عمر کا ایک جملہ میں کہہ رہا تھا، جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو ایک دن بلایا، شاگردوں کی جگہ پر ہے، لیکن حضرت عمر بڑے منکسر المزاج اور عاجزی فرمانی والی شخصیت، چھوٹوں سے بڑے علمی سوالات کرتے اور ایسے سوال کرتے جیسے معاذ بن جبل سے کبھی کر رہا، حالانکہ معاذ بن جبل شاگردوں میں سے، کہتے یا اللہ مجھے وہاں نہ رکھ جہاں معاذ نہ ہو۔ تو اس قدر انکساری، ایسے مولا علی کے لیے کہا تو لوگ سمجھے کہ جناب حضرت عمر کا کوئی رتبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا تمیز سے بات کرو، عمر کو سمجھنے کے لیے کبھی مولا علی کو پڑھ لینا تو تمہیں پتہ چل جائے فاروق اعظم کون ہے، اور علی کو سمجھنے کے لیے کبھی فاروق اعظم کو پڑھ لینا۔ ایک طرف کی ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو، دین کو پورے سیٹ کے ساتھ دیکھا کرو۔ یہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں یہ کمال انکساری ہے۔ وہ تو کسی غلام کی بات کو بھی سنتے ہیں تو زمین پر بیٹھ جاتے، ہائے عمر تو نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ انکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ اپنے آپ کو کبر اور عجب سے منانا ہے۔ ورنہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا۔ فاروق اعظم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، ارے کعب یہ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا؟ اب دیکھیں ہم جیسے طالب علم، آپ جیسے ہمیں پتا تقویٰ کیا ہوتا، لیکن حضرت عمر پوچھ رہے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے ہوتا ہے کیونکہ مرشد ہے کہ تو کس طرح سمجھتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ تو استاد ہیں، فرمایا تم بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہو، قیمتی لباس پہنا ہوا ہو اور آپ نے کہیں سے گزرنا ہے، لیکن گزرتے وقت یہ ہو کہ وہ جگہ جو ہو وہ خاردار وادی ہو، کانٹے کانٹے ہوں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا سمپل ہے، کپڑے کو سمیٹ لوں گا تاکہ میرے کپڑے کا کوئی چھیڑا، کوئی حصہ کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے اور میں اس راستے سے اپنے آپ کو عبور کر لوں گا۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ یہ دنیا کانٹا یعنی خواہشات بد کی جگہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے اس میں مبتلا ہونے سے بچا کر گزار لینا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقویٰ اس احساس کا نام ہے۔ فرمایا ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی اگر چاند 29 کا ہوا تو 29، یعنی یہاں پر تسلی دی جا رہی، پورا سال تمہیں نہیں رکھا جا رہا۔ فرمایا ایاما معدودات، چند دن تمہیں رکھے جا رہے ہیں، اس کا تمہارا طبی فائدہ بھی ہے، تمہارے بدن کا بھی فائدہ ہے۔ آج کل تو گوروں نے آگے جا کر بات کر دی، انہوں نے کہا یہ 16 گھنٹے کی ڈائٹ کرو آپ۔ وہ کہتے ہیں جناب شام کا کھانا کھا لو، رات ہونے سے پہلے کچھ نہ کھاؤ اور پھر 16 گھنٹے کی ڈائٹ کرو۔ کہتے جی وہ کیا؟ تو لہٰذا ہم ڈائٹ نہیں کرتے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں، روزہ ڈائٹ نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، فائدہ بدن کو وہی پہنچ رہا ہے، لیکن عبادت کب بن رہا ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو ہمیں اتنا میچیور، سنجیدہ اور بالغ النظر ہونا چاہیے کہ شوگر کا مریض ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کولیسٹرول کا مریض ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ بہت زیادہ سٹریس رہتا ہے تو ظاہر سی بات اس کے لیے بھی، یعنی کئی پیٹ کا بہت زیادہ دیر خالی رہنا یہ بدن کے لیے بڑا مفید ہے، اور یہ پروف ہو گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے مشاہدات میں کوئی چیز قطعی درجہ اختیار کر جائے تو شریعت میں بڑی اعتبار رکھتے، اور آج میڈیکل کے اعتبار سے یہ چیز پوری ہے کہ جناب کم کھانے سے اور ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے درمیان لمبا وقفہ دینے سے صحت کے اندر خود بخود بحالی آ جاتی ہے۔ لیکن مسلمان ڈائٹ نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے، بدن کو وہی فائدہ پہنچ رہا ہے 14 گھنٹے 16 گھنٹے میں، لیکن ہے یہ عبادت، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا کیوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو اب یہ ڈائٹ بھی ہو گئی اور عبادت بھی ہو گئی، دنیا کا بھی فائدہ ہوا، آخرت کا بھی فائدہ ہوا۔ فرمایا ایام معدودات، تمہیں کچھ دن کے لیے ہم ایسا رکھتے ہیں تاکہ ہم تمہیں یاد رہیں۔ اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم فاسقون۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ان لوگوں کس طرح نہ ہو جاؤ، ایسی عادتیں اختیار نہ کرو جنہوں نے ہم کو بھلایا،
ہمیں کون بھلا سکتا ہے؟ فرمایا فانساہم انفسہم، انہوں نے خود کو بھلایا ہے۔ خدا کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ فرمایا وہ خود کو بھول گئے ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، اور فاسق ہیں، کیونکہ جسے رب یاد ہے اس کو سب یاد ہے، جس کو رب یاد نہیں اس کو کچھ یاد نہیں۔ ملحد تو انتہائی بے وقوف اور گدا دماغ آدمی ہوتا ہے، اس کے رد پر ہم نے کئی درس دے دیے ہیں۔ وہ انکار بھی اس چیز کا کرتا ہے جیسے دن کے دوپہر میں سورج نکلا ہے، اس نے کہا سورج ہی نہیں نکلا۔ آپ بولیں گے اس سے بڑا کوئی پاگل ہو سکتا؟ بھائی دوپہر کے 1 بج رہے ہیں اور سورج پوری تمازج کے ساتھ اور جوبن کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے سورج ہے ہی نہیں، اس کو آپ عقل مند کہیں گے؟ اس سے زیادہ روشن دلیلیں اللہ کے ہونے پر ہیں اور اس کے ایک ہونے پر، اور کہتا ہے جی خدا ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتا۔ کتنا بچکانا سوال، درجنوں دفعہ ہم نے اس کا رد کیا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کیا جو ویزیبل ہوگا وہی چیز ہے؟ کہ لگے ہاں۔ میں نے کہا کل تو دھواں دیکھ کر تو نے چیخ ماری کہ آگ نظر آئے، آگ لگ گئی، آگ تو نظر نہیں آ رہی تھی، دھواں نظر آ رہا تھا۔ قانون یہ بتاتا ہے کہ جو چیزیں نظر آتی ہے میں اس کو مانتا ہوں، تو میں نے کہا وہ تو سینس سے متعلق ہے، عقل سے متعلق نہیں۔ عقل میں اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو عقل کی ضرورت کیا؟ عقل کی ضرورت پڑتی وہاں پر ہے جہاں چیز نظر نہ آئے اور چیز کو بنیاد کر استدلال کیا جائے۔ دریا کے کنارے پر پاؤں کے پنجے کے نشان دیکھیں تو کہنے لگے جناب کوئی بندہ گزرا ہے۔ ہم نے کہا نظر تو نہیں آیا، کہیں نشان نہیں نظر آ رہے۔ تو ہم نے کہا اب تو کہتا تھا جو چیزیں ویزیبل ہو، آنکھوں سے نظر آئے، وہ تو بندہ تو نظر نہیں آ رہا، نظر تو نشان آ رہے ہیں۔ تو کہتے نہیں، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نشان دیکھ کر مطلوب تک پہنچا جائے۔ تو میں نے کہا چلنے والے کے قدم کے نشان کو دیکھ کر مطلوب تک پہنچتا ہے، تو کائنات کے نشان کو دیکھ کر خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ہمارے مدرسوں میں بچپن سے پڑھائی جاتی شرح عقائد، ان ملحدوں کو بہت زمانے سے ہمارے بزرگوں نے سبق سکھایا کہ کسی چیز کو جاننے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا ہے سینس، بلکہ عقل بھی ہوتا ہے۔ کسی چیز کی انفارمیشن کے لیے، تعلیم کے لیے، سمجھ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے سینس کو اختیار، مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں کیسے مانوں؟ تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا ذرائع علم صرف سینس اور حس نہیں، عقل اور خبر بھی ہے۔ تو ہمارے علماء تو یہ نہیں، یہ تو بہت بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کا رد تو ہمارے علماء نے ترتیب کے ساتھ کیا۔ شرح عقائد کا مقدمہ ہی آپ پڑھ لیجئے تو سارے ملحد صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر طالب علم کسی صحیح استاد سے شرح عقائد پڑھ لے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ملحدوں کے ہاتھی اس کے سامنے چونٹی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جیسے دن کے 1 اور 12 بجے سورج نکل آئے اور کوئی کہے میں نہیں مانتا تو اس کو جاہل سمجھا جائے گا، اس سے زیادہ روشن دلائل خدا کے وجود، مذہب اسلام کی حقانیت پر ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ چند دن ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں تاکہ تمہارے اندر احساس بیدار ہو جائے۔ ایک تو احساس تمہاری سوسائٹی کا بیدار ہو جائے کہ جو بھوکا ہے اس کے اندر تکلیف اور درد کیسا ہوتا ہے، کوئی پیاسا ہوتا ہے تو اس کا درد کیسا ہوتا ہے، تاکہ ایک دوسرے کا احساس ہو۔ تمہیں اگر مال ہے، تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، سپورٹ کر سکتے ہو، تو تم بھوکے خود رہو گے تو کسی کی بھوک کا خیال آ جائے گا، پیاسے رہو گے تو پیاس کا خیال آئے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سامنے ساری سہولت موجود ہے، تم آگے نہیں بڑھ رہے ہو، تو ہمارا خیال تمہیں آ رہا ہے کہ ایک ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ حج کے اندر ایک حاجی صاحب کو دیکھا گیا کہ جناب مطاف کے اندر رش بہت زیادہ تھا، دیوار سے لوگ لگ کر چل رہے تھے، ایک ایک چکر 35 منٹ 40 منٹ کا ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے 6 چکر کر لیے۔ کسی نے پوچھا یار باہر نکل جاؤ، کوئی چہرے پر لکھا ہوگا کہ 5 کیے ہیں 7 کیے ہیں، چکر کر کے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں 7 پورے کروں گا۔ کہا کون دیکھ رہا ہے؟ تو ہاں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا یہی تو بات ہے، یہ عبادات تجھے اللہ کے استحضار بتا۔ سردی کی رات ہو، بندہ وضو کر رہا ہو، اگر کوئی بدن نہ دھوئے جا کر کھڑے ہو جائے تو کیا نظر آئے گا اس نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا ایک ہاتھ دھو لے ایک ہاتھ نہ دھوئے، لیکن ٹھنڈ رات میں بھی وہ ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے۔ صرف ہاتھ دھونے پر کیوں توجہ ہوتی ہے؟ کس کو دکھانے کے لیے دھو رہا ہے، خیال آگے کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا مل احسان یا رسول اللہ، حدیث جبریل احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فهو یراک، عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، چند دن ہم تمہاری تہذیب نفس کرتے ہیں۔ تہذیب نفس سے مراد کیا ہے؟ تہذیب کا معنی ہے جیسے سفید کپڑے کے اوپر مٹی لگ جائے تو جھاڑتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ نفس بمعنی بری خواہش، یہ اندر سے اٹھنے والے خیالات۔ روزہ تہذیب نفس ہے، یعنی خیالات میں آنے والی خدا فراموشی کی جو گرد ہے، روزہ اس کو جھاڑ دیتا ہے۔
پانی سامنے لیکن نہیں پڑ رہا، پی رہا، کیوں؟ خدا کی یاد میں. تو وہ جو خدا فراموشی کی جو گرد پڑ گئی تھی، اس کی تہذیب، اس کی چھانٹ کس نے کر دی؟ روزے نے کر دی. تو فرمایا لعلکم تتقون ایاما معدودات، یہ پورا سال نہیں بھوکا پیاسا رکھتے ہم تمہیں، تھوڑا دن رکھتے ہیں تاکہ تمہیں گرد و نواح کا بھی خیال آ جائے، اور تم جاؤ گے کہاں، آئے کہاں سے ہو، کس کے ہو، اس کا بھی خیال آ جائے. فرمایا تھوڑی سہولت دیتے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر تم بدنی اعتبار سے کمزور ہو، مریض ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے تک اس دورانیے کو آپ نہیں مکمل کر سکتے، مرض اتنا سخت ہے، اور ایسا ڈاکٹر اور طبیب جو خدا ترس ہو، جو دین کی اہمیت و قدر کو جانتا بھی ہو، کوئی عبادت کا کوئی اسے خوف لذت ذوق بھی ہو، اور وہ اس چیز کی اہمیت و قدر کو جانتا ہو، ایسا خدا ترس ڈاکٹر آپ سے کہے کہ جناب آپ جو ہے کہ روزہ نہ رکھیے اس لیے کہ آپ کا یہ مرض بڑھ سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے خدا ترس ڈاکٹر کی گواہی کو قبول کر کے قرآن کی آیت موجود فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ نہ رکھے رمضان گزرنے کے بعد، پھر اپنی جب اس کو صحت بحال ہو جائے تو پھر وہ اپنے روزے کی قضا کر لے. او علی سفر، یا مسافر ہو. مسافر وہ شخص ہے جو اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، مضافات اس میں شہر اور شہر کے سراؤنڈنگ، جیسے ایئرپورٹ پر بھی ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی نماز پوری پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. یا جناب ہم جس طرح ہم شہر سے جب نکلتے ہیں جہاں ہمارے شہر کا نام ختم ہوتا ہے، ایک تو خاص آبادی ہوتی ہے، آبادی کے باہر کچھ جنگلات سے ہوتے ہیں، کچھ صحرا سا ہوتا ہے، کوئی ماحول بنا ہوتا ہے، یہ سب شہر کے اندر داخل مضافات ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کی جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو مسافر وہ ہے جو اپنے شہر سے نکلا ایک ایسے شہر کی طرف، یا ایک ایسی بستی کی طرف، یا ایسی جگہ کی طرف جو اس کے شہر سے 92 کلومیٹر دور تھی، اور وہاں اس نے رہنا 15 دن سے کم تھا، وہ مسافر ہے. 15 دن کی نیت کر لی تو مقیم ہو گیا، یا 92 کلومیٹر سے کم تھا تو مسافر نہیں رہا. 15 دن کی نیت کر لی تو پھر مسافر نہیں رہا. مسافر وہ ہے جو اپنے شہر سے نکلے ایک ایسی جگہ پر جانے کے لیے جو اس کے شہر سے 92 کلومیٹر دور تھی، اور وہاں اس نے 15 دن سے کم رہنا تھا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سفر کے اندر بندے کو سواری کے حوالے سے، بیٹھنے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پریشانیاں جو ہے کہ وہ لاحق رہتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے اس پر شفقت فرماتے ہوئے مریض اور مسافر کے لیے فرما فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو پھر اس کی تعداد، اس کی گنتی کو تم اور دنوں کے اندر کر لیا کرو. فرما وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب مریض کی 2 قسمیں ذرا توجہ کرنا ہے. ایک مرض وہ جو عارض، یعنی تھوڑی دیر کے لیے عارض ہوتا ہے، مثلا وہ مرض ایسا ہے کہ اگر ہم دوائی وغیرہ کھائیں تو صحت ہماری چلتی رہتی ہے اور امید ہے کہ وہ مرض ٹھیک ہو جائے. لیکن ایک مرض ایسا ہے کہ یا عمر اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس عمر کے اندر دوبارہ صحت کا بحال ہو جانا اور بدن کے اندر اتنا طاقت کا آ جانا، یہ گریجول اعتبار سے، عادتاً اعتبار سے یہ محال ہے. مثلا ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے کے بعد صحت دوبارہ لوٹ آئے اس کی، یہ ممکن نہیں. اب اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزہ مکمل کر سکے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بڑھاپا بھی لاحق ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر شیخ فانی کہتے ہیں. جو شیخ فانی ہے، عمر رسیدہ ہے، بڑی عمر ہے، صحت میں بدن میں طاقت نہیں کہ وہ اتنے عرصے تک کھانا پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اور عمر بھی بتا رہی ہے، اور دوبارہ ایسی صحت بحال ہو جائے، کوئی جوانی کے لمحات آ جائیں، بدن کے اندر قوت آ جائے، ایسا نہیں ہے تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں. شیخ فانی اگر ہو تو پھر وہ فدیہ دے گا. شیخ فانی پر رمضان آ جائے ایسے بوڑھے شخص کے اوپر یا ایسے مریض کے اوپر کہ جس کا مرض اتنا شدید اور مسلسل ہے کہ ایسے مرض کا دوبارہ ٹھیک ہو جانا ممکن نہیں، یا اتنا بوڑھا اور معمر ہو چکا ہے، عمر رسیدہ ہو چکا ہے کہ صحت کا بحال ہو جانا عادتاً ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس بات کی طاقت نہ ہو تو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کے کھانے کا. اس کا فدیہ کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ عید کے دن صدقہ فطر دیتے ہیں. لیکن ایسا مریض ہے جس کی جیسا بخار آ گیا یا کوئی مرض لاحق ہو گیا، یہ مرض دور ہو سکتا ہے، یا کچھ دنوں کے بعد صحت اتنی ہو سکتی ہے کہ وہ روزے کا جو دورانیہ ہے ان 14 گھنٹے 15 گھنٹے کو بڑے آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے، تو اس پر فدیہ نہیں ہے، اس پر صرف قضا ہے.
وہ فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ اور دنوں کے اندر انتظار کرے گا، جیسے ہی اس کا مرض ٹھیک ہوا تو وہ اس کی قضا کرے گا۔ فدیہ صحت مند شخص کے لیے نہیں ہے، فدیہ شیخ فانی کے لیے۔ یہ آیت کا یہی حصہ ہے، اس پر مفسرین کی بہت بحث ہے کہ وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین سے مراد کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اور ہمارے علماء نے اور جیر مفسرین جمہور نے کہا اس سے مراد شیخ فانی ہے۔ ہاں اگر مریض ہے اور ایسا مرض ہے جو زائل ہو جاتا ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے، تو وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ روزے کی قضا کرے گا۔ آگے اللہ فرماتا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ فدیہ جو دینا ہے وہ ایک بندے کو کھانا کھلانا ہے، لیکن آگے فرما فمن تطوع خیرا، اگر کوئی اس مثال کے طور پر ایک بندے کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ایک صدقہ فطر ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر کچھ اور بڑا کر دے دو، جو دے رہے ہو اس میں اگر اور اضافہ کر دو، ایک ہی بندے کو دو لیکن اتنا دے دو کہ وہ 4 بندوں کے برابر ہو، تو فرما فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو اپنی نیکی میں زیادہ کرے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آگے بات کر دی۔ فرمایا تو ہم نے مرض کے بارے میں بات کی، مریض ہو تم تو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو تم جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ دورانیہ پورا مکمل نہیں کر سکتے، تو تمہیں چاہیے کہ رمضان کے بعد کسی دن اس کی قضا کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا، اگر تم پھر بھی روزہ رکھ لو، کیونکہ رمضان تو رمضان ہے، رمضان کی اس گنتی کو تم پورا کرو۔ فرما وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ شاید تم اس بات کو سمجھ سکو۔ آگے فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کا نزول اس میں ہوا ہے۔ اللہ کا وہ سچا کلام لوگوں کی ہدایت، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی ہے اور روشن اس میں دلیلیں موجود ہیں۔ فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب اطلاع آ جائے کہ رمضان آ گیا ہے، فمن شہید منکم الشہر، جو حاضر ہو جائے اس مہینے میں، جو اس مہینے کو پالے، تو کوئی چونچیرا نہیں چلے گا، کوئی پسو پیش نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فرما فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس نے اس روزے کو پا لیا تو جیسے ہی پا لیا ہے تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ ومن کان مریضا، اور دوبارہ اس کو ذکر کیا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن رمضان کے دوران کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو وہ اور دن میں اس کی قضا کر لے، لیکن شروع میں فرمایا اگر وہ انہی دنوں میں روزہ رکھ لے تو اس کو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو قضا کرے گا وہ اور دن ہوں گے، لیکن جو رمضان کا دن ہے اس کا مقابلہ تو کوئی اور مہینہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہوا یا اللہ؟ فرما یریدکم اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اللہ نے مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور آج کل کا سفر تو خیر ویسا ہے بھی نہیں، لیکن شریعت کا حکم ہے تو سفر کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کا سفر تو بہت زیادہ دقت، تکلیف اور برداشت کی انتہا والا تھا۔ آج تو آپ فلائٹ میں سفر کر لیتے ہیں، ٹرین میں کر لیتے ہیں، پریشان ہو گئے، پنکھا لگا دیا، ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیا، کوئی آپ جناب جو ہے کہ وہ آپ ایئر کنڈیشن کے اندر آ گئے۔ اس سہولت کے باوجود بھی مسافر کے لیے چیز ہے، لیکن وہ غور کرے کہ رمضان کے علاوہ اگر وہ قضا کرتا ہے شوال یا ذیقعد میں تو اس دن کی وہ قدر نہیں ہے جو نعمت، برکت، رحمت رمضان کے دنوں کی تھی۔ فرما پھر بھی اگر ہم نے مریض کے لیے اس کے بدن کی ساخت کی وجہ سے اور اس کے احساس کی وجہ سے اور مسافر کی تکلیف کی وجہ سے اسے اگر رخصت دی ہے تو فرما اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو تمہیں چاہیے کہ اس گنتی کو تم پورا کرو، اور رمضان کیونکہ جس میں قرآن اترا ہے تو اپنے آپ کو فلمیں ڈرانے، اٹھ پٹانگ کاموں کی بجائے اس نعمت کی قدر کی طرف لاؤ، قرآن کی عظمت و شان کی طرف لاؤ۔ اس کلام پاک کے اندر اس انسان کے لیے روحانی، ظاہری، باطنی کیا کمال ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل وعلا کا وہ کلام، علماء اس کا درس دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، مزید سمجھانے کے لیے تفاسیر موجود ہیں۔ سعد الفاضل کا حاشیہ انتہائی جامع ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تمیز اور تعلیم کے اعتبار سے اس کے الگ الگ فنون ہیں، اپنی طلب کے اعتبار سے ایسے بڑے علماء کے پاس بیٹھ کر اس تعلیم کو حاصل کرو۔ تو فرمایا یہ جو رمضان ہے نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں ہم نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس شکرانے کے لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ایک تو تقوی ہے روزے کا مقصد، اور رمضان کے اہتمام کا مقصد ہے شکرانہ، کس چیز کا؟ کہ اس مقدس مہینے کے اندر قرآن آیا ہے۔
تلاوت قرآن بھی کی جائے، ترجمہ قرآن پر غور کیا جائے، تلاوت کو سمجھا جائے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمے کو سمجھا جائے اس کی تفسیر کے ساتھ، اور پھر اس کے مسائل کے ساتھ، اس کے مقام کے ساتھ اپنے پاس ڈائری مرتب کر لی جائے، آیات اس کے ذہن کے اندر ہو. جس طرح میں نے پہلے کہا، کم سے کم اگر کچھ نہ ہو تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 2، اور تیسری چیز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14. یہ 3 آیتوں کو اگر ہم سبق بنا کر رمضان کے پورا مہینہ صرف ان 3 آیت کو سمجھے تو زندگی کے اندر بہار آ جائے، شعور آ جائے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم رب کے بندے ہیں تو اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. 3 کی طرف میں نے اشارہ کیا اپنے آپ کو اور آپ کو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُؤْتُوا، اور تیسری ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، جس کو ہم جمعے کے اندر اس کی تشریح کا کچھ حصہ لا رہے ہیں. تو وہ 11 کے قریب آئے، 10 آیات ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق کیا تھا، فرمایا قرآن. فرمایا قرآن میں کیا تھا؟ آپ نے کہا سورہ المومنون کی 10 آیتیں. حضور کی پوری زندگی اگر سمجھنی ہے تو سورۃ المومنون کی یہ 10 آیتیں، 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، اس کی 10 آیتیں میری ماں سیدہ عائشہ، جن کا مقام و مرتبہ کچھ وقت رہا تو انشاءاللہ ذکر کریں گے بھی. 10 آیتیں یہ جو ہے مومن سے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ 10 چیزیں. تو فرمایا حضور کی زندگی کیا تھی، فرمایا سورۃ المومنون کی 10 آیات تھی. 11ویں کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں یہ 10 خصلتیں ہوں گی ان کو ہم نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. فرمایا کہ قرآن ہم نے اس میں نازل کیا ہے تو چاہیے کہ تم اس کی بڑائی بیان کرو. الا ما ہداکم، کہ اس نے اس کلام کے ذریعے تم پر ہدایت دی ہے. لعلکم تشکرون، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ میں نے آیت 183 184 185 یہ روزے سے متعلق ہے. یہ چوتھا سبق ہمارے لیے بن جاتا ہے. یعنی سورہ بقرہ 177، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 14 اور سورہ المومنون کی 10 آیتیں، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 184 185. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان میں وقت دے کر یہاں پر ٹائم لگانا ضروری ہے تاکہ ہم دین کے اندر سنجیدگی حاصل کریں. کہیں پر جانے کا مقصد پتہ ہے، ساری سیاست کے بارے میں پتہ ہے، کون ڈیبیٹر اچھا ڈیبیٹ کرتا ہے، کون 4 سیاستدان بندروں کو بٹھا کر نچاتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا منشور ہے، اوٹ پٹانگ غیر ضروری باتیں سب ہمیں پتہ ہے. چلو کسی حد تک ایک بندے کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ سیاست کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں پتہ ہے تو قرآن کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، درس کا نہیں پتہ. یہ درس نظام مصطفیٰ جو میرے اور آپ کے لیے، اس کا مقصد صرف اپنے اندر شعور کو پیدا کرنا. یہ کوئی گروہ، کوئی سیکٹ یا جناب جو ہے کوئی تحریک کی بنیاد نہیں رکھی جا رہی، بلکہ جو سواد اعظم اہل سنت کا جو منشور ہے وہی آگے بڑھایا جا رہا ہے اور بات لائی جا رہی ہے. تو یہ چار یاروں کے صدقے یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اپنے بہن کے سامنے بھی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، سورہ آل عمران آیت نمبر 14، سورہ المومنون 18واں پارہ آیت اس کی 10 آیتیں، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 184 185. یہ ہمارے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ایک پورا منشور بن جاتا ہے. میں نے جس طرح عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے رمضان اور اس کے فضائل کے حوالے سے، رمضان شریف کا روزہ بمعنی امساک ہے. یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اور بخاری شریف کتاب الصوم میں کچھ باتیں ہیں جو آج یاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. حدیث نمبر 1894 1894 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. یہ صحیح بخاری شریف ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے. کسی موبائل اور کسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونے کی بجائے جو احادیث پڑھی جا رہی ہے جس مقصد کے لیے آئے اس پر غور کریں. رسول مکرم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال اپنے آپ کو کسی بہت بڑی ضرب یا نقصان سے بچانے کے لیے بندہ ڈھال کرتا ہے. تو فرمایا الصیام جنہ،
روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. فرمایا کہ فلا یرفس ولا یجہل، فرمایا جو روزہ رکھے وہ زبان سے فحش باتیں نہ کرے. ایک کام، زبان سے فحش باتیں نہ کرے، جہالت کی باتیں نہ کرے. ایک روایت میں آتا ہے جھوٹ نہ بولے، یہ بھی بخاری میں آ گیا. جھوٹ نہ بولے، بے حیائی کا نظارہ نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے. وشاتم، اور نہ کسی سے لڑے، نہ گالی دے. اور آگے حضور فرماتے ہیں نہ بے حیائی کا کام کرے، نہ جھوٹ بولے، اور نہ جہالت کی بات کرے. جہالت کی بات سے مراد ایسی بات کہ جس کا نہ دنیا کو کوئی فائدہ نہ آخرت کو کوئی فائدہ، نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے. لغو باتیں، فرمایا اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. اس لیے کہ اگر اس نے نہیں روکا تو صرف اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اس نے عبادت نہیں کی. عبادت کا مقصد یہ تھا کہ وہ صرف بھوکا پیاسا نہ رہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے اندر سے جو بری خصلت کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کی طرف اللہ کی رضا کے لیے توجہ کرے. تو فرمایا جو روزہ ڈھال ہے، نہ اس میں بے حیائی کی بات کرے، نہ جہالت کی بات کرے، نہ فضول اور لغو بات کرے. ہاں کبھی یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جذباتیت ہے، کوئی بندہ اس سے لڑ جائے، مارکیٹ میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہوگی، فرمایا قاتلہ و شاتمہ، اگر اس سے کوئی جنگ کرے، جھگڑا کرے یا اس سے لڑے، فلیقل انی صائم مرتین، تو یہ آگے سے نہ گالی دینا ترکی بترکی جواب دے، بلکہ یہ کہے کہ بھائی مجھے معاف کرو میرا روزہ ہے. حضور نے فرمایا 2 دفعہ وہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. والذی نفسی بیدہ، جناب رسول کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس سے قبل قدرت میں میری جان ہے، لخوف فہم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ سے مہک آتی ہے، بو آتی ہے، وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ اس کے منہ سے اٹھنے والی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ قدر رکھتی ہے. اس لیے کہ یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ کہتا اس نے پانی چھوڑا میرے لیے، اس نے کھانا چھوڑا میرے لیے، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑا میرے لیے. تو فرمایا سیام لی، جب اس نے روزہ میرے لیے رکھا، کیونکہ روزہ ایک ایسی مخلص عبادت ہے کہ جو رکھتا ہے اسی کو پتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا چلتا. مثلا میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی دیکھ کر کہے گا جی ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے. میں اور آپ حج کر رہے ہیں، آپ کو پتا چل جائے گا احرام میں خاص مقام پر موجود ہے. صدقہ کر رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے دے رہا ہے. لیکن روزہ ایسی مخلص عبادت ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں. اکثر دیکھیں نفل روزہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ ذرا کتراتا ہے کہ نہیں، بعد میں آہستہ سے کان سے کہتا ہے میرا روزہ ہے. تو روزہ ایک مخلص عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے. اس لیے رب کریم فرماتا ہے کہ الصیام لی، میں جانتا ہوں اور میرا بندہ جانتا ہے. اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہی مخلص ہے کہ رب کے علاوہ کوئی اس پر مطلع نہ ہو، کسی کو اطلاع نہ ہو، اتنی خالص اللہ کی مرضی کے مطابق. اور اس کی ایک مثال روزہ ہے. فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، وفی روایت وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ خالص میرے لیے، پڑوس کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے، اس کو بھی نہیں پتا، صرف میں جانتا ہوں کہ اس نے میرے لیے رکھا ہے. تو وانا اجزی بہ، تو پھر جب روزہ میرے لیے ہے تو وانا اجزی بہ، تو میں اپنی شان اس کی جزا دوں گا. اور اس کا ایک عبارت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا ریوارڈ دوں گا. وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ فرمایا میں خود اپنے بندے کا ہو جاؤں گا، میری ذات خود اس کی جزا بن جائے گی. یعنی روزے کے ذریعے وہ مجھ سے پالے گا. تو 2 طریقے پڑھنے کے، وانا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا، اور یہ کہ وانا اجزا بہ، میں اس کے روزے کی خود جزا بن جاؤں گا. تو جب خدا مل گیا تو سب مل گیا. اس سے بڑی کرامت کسی اور عبادت کے اندر نظر نہیں آتی. سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اس کو بھی ذرا سنجیدگی کے ساتھ لیں تاکہ ہمارے اندر یہ ذوق عبادت باقی رہے. فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے نیکی کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ اس سے پوچھ گچھ کریں گے. ہر ایک کی نیکی کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ کریں گے. لیکن میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، اور میری بہنوں، ایک عبادت ایسی ہے جس پر اللہ کچھ نہیں پوچھے گا اور ڈائریکٹ وہ چیز اجر میں شامل کر لی جائے گی. اور یہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون، صرف صبر کرنے والے جو ہے نا، صابر بندہ ایسا ہے کہ جس کے اجر کو ٹٹولا نہیں جائے گا.
اس کو چیک نہیں کیا جائے گا، بس وہ صابر ہے، تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا حساب ملے گا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ہے ایک بندے نے عبادت کی لیکن اس میں جس طرح کرنی تھی اس میں نقص تھا، تو کہا کہ جناب آپ نے جو عبادت کی ہے اس میں 10 درجے تھے لیکن اس میں اتنی خرابی تھی تو آپ کو 1 ملا، لیکن ایسی عبادت کی جس میں کٹوتی نہیں ہوتی وہ صبر ہے۔ یعنی جس عبادت میں کٹوتی نہ، اور اللہ فرما انما یوفی الصابرون اجرہم، پورا پورا بغیر کٹوتی کے جو ہم اجر دیں گے، بغیر حساب، جو پورا پورا ہم اس کو حساب دیں گے، وہ کون ہے؟ صابر۔ اور یہاں علماء نے لکھا یہاں صابر سے مراد روزے دار ہے۔ یہ جو یہاں کہا گیا ہے نا کہ پورا پورا اجر ہم اس کو دیں گے، تو اس سے مراد کوئی اور صابر نہیں، وہ صبر کرنے والا جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہوا اور شہوت کی تکمیل کے لیے رہتا ہے۔ تو فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ اوروں اور عمل کے اجر میں کٹوتی ہوگی، لیکن روزہ وہ اجر ہے صبر کی اعلیٰ مثال کا کہ جس کا پورا پورا حساب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح ابن خزیمہ ہے اور صحیح ابن حبان بھی ہے، امام ابو بکر بن خزیمہ امام الحدیث کی، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1888 1888۔ اس کے الفاظ دیکھیں کتنے جامع ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر فقال آمین 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 فقیل یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا قال قال لي جبرائیل ارغم الله انف عبد او بعودا دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمین ثم قال رغم انف عبد او بعود ادرك والديه او احدهما لم يدخله الجنة فقلت آمین ثم قال رغم انف عبد او بعودا ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمین اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم ایک دفعہ اپنے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ آمین کا معنی قبول ہو جائے، قبول ہو قبول ہو قبول ہو۔ تو ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حضور ممبر پر جلوہ افروز اور یہ جملہ کہیں تو صحابہ کہتے ہیں طالب علم ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے اور ان کی منزلت کو مزید بلند فرما، اگر وہ نہیں پوچھتے تو کتنا بڑا راز رہ جاتا۔ کہتے کہ ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو خلاف معمول ہے، آج آپ نے ممبر پر جلوگر ہوئے، ممبر پر تشریف لائے، 3 دفعہ آمین آمین کہا، تو عرض کی ما كنت تصنع هذا، حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ قال لی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے مجھ سے کہا ارغم اللہ انف عبد، عربی زبان کے اندر جب کسی بندے کی اللہ معاف فرمائے مکمل رسوائی کا اعلان ہوتا ہے نا اور مکمل ذلت کہ اس کے بعد اس کی عزت بحال نہ ہو، تو اہل عرب تانا دیتے تھے رغم الانف، تیری ناک خاک آلود ہو جائے، کیونکہ ناک جو ہے نا وہ انسان کی شناخت ہے، چہرے کے اندر پیشانی اور ناک جو ہے وہ ہماری عزت اور تعارف ہے۔ اہل عرب کسی کی ذلت کی انتہا اور پسپائی کی انتہا کہ اب اس کے لیے رحمت، اس کے لیے کمال، اس کے لیے شفقت نہیں ہوگی، تو یہ کہتے رغم الانف کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو فرمایا میں نے جو 3 دفعہ ممبر پر جاتے ہوئے آمین کہا تو جبریل میرے پاس آئے تھے، اور یہ جبریل جو معصومین کے سردار ہیں فرشتوں میں، انہوں نے یہ کہا کہ ارغم اللہ انف عبد، دعائے ضرر بد دعا دی، خدا اس بندے کی ناک کو خاک آلود کرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا او بعودا، اور اسے رحمت سے بالکل دور کرے۔ وہ کہتے ہیں نا جناب دعا نیک لوگوں سے کراؤ، کیونکہ دعا کی قبولیت نہ ہونا گناہ ہے۔ گناہگار جو ہوتا ہے نا اس کی دعا رک جاتی ہے، کیوں؟ گناہ کی وجہ سے، کیونکہ ہر نحوست گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آپ کسی صالح نیک شخص سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کر دیں میرے لیے، آپ دعا فرما دیں۔ متقی شخص کی دعا قبول اس لیے ہوتی ہے کہ مستور الحال، ہم اس کے کسی ایسے فعل پر مطلع نہیں ہیں جو خلاف شرع ہے، ظاہر کے اندر وہ ہمیں نیک اور صالح ہے۔ تو جو نیک اور صالح ہوتا ہے، صالح بمعنی نیک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور ہم سے زیادہ نیکی کی طرف ہوتا ہے، تو نیکی ہی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی دنیا کا دستور ہے
جو جناب دفتر کی یا منشور کی فارمیلٹی کو زیادہ پورا کرتا ہوگا اسی کی زیادہ پذیرائی ہے. تو اسی لیے نیکوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں, اور دعا جو ہے یرد القضاء, حضور نے فرمایا کہ وہ قضا کو ٹال دیتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں بددعا و دعائیں ضرر کرنے والے کون ہیں؟ جن پر گناہ ہی نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا احساس و سمجھ دے. فرمایا کہ ارغم اللہ انف عبد, یا رسول اللہ, جبریل کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو رسوا کرے, اس کی ناک خاک آلود کرے, اللہ او بعودا, اور اسے رحمت سے دور کرے. کیا اس نے ایسا قصور کیا ہے کہ جس پر جبریل امین اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت بڑی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. فرمایا دخل رمضان فلم یغفر له فلم یغفر له, وہ بندہ جس نے رمضان کو پا لیا اور روزہ رکھ کر اللہ کو منانا نہ پایا, روزہ رکھ کر خود کو بخشوانا پایا, تو فرما خدا اس کو رسوا کرے اور رحمت سے دور کرے. فقلت آمین, سید المعصومین جناب رسول اللہ نے آمین کہا. لوگ کہتے ہیں جناب آپ نیک آدمی آمین کہیں دعا قبول ہو جائے. تو حضور سے تو نیکیاں چلی ہیں, سید المعصومین ہیں, تو یہاں بددعا دعائیں ضرر کرنے والے جبرائیل ہیں, اور یہاں آمین کہنے والے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا, اپنی مغفرت کا سامع نہ کر سکا, تو فرمایا کہ ارغم اللہ انف عبد او بعودا, خدا اس کی ناک و خاک آلود کرے اور اسے رحمت سے دور کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت کی ناشکری کر رہا ہے. اتنی بڑی سزا سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. فرمایا ثم قال رغب انف عبد او بعودا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک بھی خاک آلود اور رحمت سے دور ہو. ادرک والدیہ ہے, اللہ اکبر, جس نے اپنے ماں باپ کو پایا, اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا, او احدہما, یا ان میں سے کسی ایک کو پایا, لم یدخلہ الجنہ, اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمایا, اس کی ناک خاک آلود. اس سے پتا چلا والدین کتنے عظیم ہوتے ہیں جن کی خدمت سے خدا بچے کو جنتی بنا دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا آمین, وہ برباد ہو جائے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. یعنی بہت بڑی نعمت کی ناشکری پر اتنا بڑا عذاب آ رہا ہے. تو جناب جب نعمت والدین کی فرمان برداری اور ان کی خدمت یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور خدمت کرنا کر سکا, تو چاہے وہ کوئی بھی کسے باشد, اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے آمین کا, جبریل نے اس پر بددعا کی. تو یہاں سے نتیجہ کیا نکلا مقابل کے اندر کہ والدین مومن بندے کے لیے اللہ کے دین, اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑا انعام نعمت کی شکر میں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ والدین ہیں. ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہوتا, بتا دوں, ماں سے بڑی کوئی مرشد نہیں, باپ سے بڑا کوئی مرشد نہیں. حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے. حضرت جریج کا واقعہ بخاری میں موجود ہے. اللہ کے ولی تھے, لاکھوں مرید تھے, ماں نے ایک دفعہ بددعا دی, ساری ولایت گئی. وہی مرید ڈنڈا سوٹا لے کر مارنے کے لیے آگے بخاری شریف کے اندر موجود, اور ماں نے بددعا دے دی تھی. جریج کے موجود ہے, حضرت جریج کے پاس ماں 3 دفعہ آئی تھی, اور وہ شہر, اتنے بڑے عبادت گزار تھے میری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں, اتنے بڑے عبادت گزار تھے شاہ صاحب قبلہ کہ وہ شہر سے باہر رسول اللہ کہتے ہیں, یعنی اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ حضور نے ان کے ذکر کو بیان کرنا پسند فرمایا. حضور نے, حالانکہ حضور کی پیدائش سے پہلے گزر چکے ہیں, یہ بنی اسرائیل میں سے تھے, اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ بستیوں سے نکل کر دور جنگل میں انہوں نے درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا تھا, وہیں عبادت کرتے تھے. ماں کو ایک دن کوئی کام پڑ گیا, ماں چلی گئی. جریج نماز پڑھ رہے تھے, ان کی شریعت میں نماز میں بات کرنا جائز تھا. ماں نیچے کھڑی ہے, درخت سے آواز دے رہی, یا جریج یا جریج یا جریج. اب وہ نماز پڑھ رہے, ماں کی آواز کان میں آ گئی, کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی, یا ربی امی و صلاتی, یا ربی امی, یا اللہ میں کیا کروں, میں نماز جاری رکھوں یا میری ماں پکار رہی ہے. یہ جناب رسول کریم فرماتے, بخاری مسلم اور دیگر مسلم امام احمد موجود ہے, فیصلہ نہیں کر پائے, ماں لوٹ گئی. دوسرے دن ماں پھر آئی, کوئی کام تھا, اور امتحان دیکھیں, جریج اسی طرح نماز میں تھے. ماں نے آواز دی, یا جریج, اے میرے بیٹے جریج. جریج سن رہے ہیں لیکن کہتے یا ربی امی و صلاتی, امی و صلاتی, امی و صلاتی. اللہ,
یا اللہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں کیا کروں؟ فیصلہ نہیں کر پائے، ماں دوسرے دن چلے گی۔ تیسرے دن جب ماں آئی تو پھر آپ نماز میں ہیں، پھر فیصلہ نہیں کر پائے تو ماں اس وقت بڑی دل بردشتہ ہو، اور لوٹتے ہوئے ماں نے بد دعا دے دی۔ لوگ ان کی کرامات بیان کرتے تھے اور خود دیکھیں حضور نے بیان کر دیا۔ ماں نے کہا تو جب تک نہ مرے، یہ لوگ تیری سب عزت کرتے ہیں نا، تو جب تک نہ مرے، جب تک کسی بدکارہ سے تجھے تہمت نہ لگ جائے۔ کچھ حضرت جریج کے حاسد بھی تھے علاقے کے اندر، انہوں نے کہا لوگ جریج کے پاس بہت جاتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، حسد تھا ان کو۔ انہوں نے کہا عورت سے کہا کہ جناب یہ تیرے بطن میں جو بچہ ہے نسبت کر دے کہ جناب یہ جریج کا ہے۔ اب اس کو لے کر نکل پڑے، وہ عورت کہے جناب یہ میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے، جریج نے کیا، جروج کا، یہ گناہ جریج کا ہے۔ اب اپنے لوگ کچے کان ہوتے، تحقیق کچھ نہیں کی، لوگوں نے ڈنڈا کیا۔ اصل میں کچے کان کا مسئلہ نہیں تھا، ماں نے جو کہا وہ تقدیر بن گئی۔ اب لوگ کلاہڑا لے کر، ڈنڈے لے کر، نوجوانوں سنو ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ ڈنڈے اور سوٹے لے کر وہ نکل آئے، وہ درخت کے اوپر تھے، نیچے سے کاٹنے لگے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ لگے یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ بدکاری کرتے ہو۔ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا یہ خاتون کہہ رہی ہے۔ وہ ماں کی بات یاد آ گئی۔ کہا دیکھو مجھے لے چلو، میں اترنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا فیصلہ بعد میں کرنا، لیکن میری ایک خواہش یہ مان لو کہ مجھے ایک دفعہ اپنی ماں سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ، لیکن رکھیں گے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ رہوں گا، چلو میری ماں کے پاس۔ جب لے گئے تو ماں گھر کے اندر موجود تھی۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ بہت بڑے عالم تھے، سمجھ رہے ہو درس نظامی کے طلباء؟ غور کرو، علم آتا ہے تو کبر آتا ہے۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، ماں بالکل ان پڑھ تھی، یہ فاضل و عالم تھے۔ ماں اتنی بڑی عبادت گزار بھی نہیں تھی، یہ تو زاہد اور ولی تھے۔ اب فرق دیکھے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، اب جب ماں کے پاس دروازے کی دہلیز میں آئے، ماں بیٹھی تھی تو رو کر کہنے لگے ماں جو تو نے کہا وہ ہو گیا۔ جو عزت کر رہے تھے وہ میرے گریبان کو پھاڑنے آ گئے، جو میری ادب کرتے تھے وہ میری جان لینے آ گئے۔ ماں تو ماں تھی نا، تڑپ گئی، کیا ہوا میرے بیٹے؟ ماں تو کہہ کے بھول گئی تھی، لیکن جو ماں کا دل دکھا، اللہ اکبر، تو رب ناراض ہوا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا ماں تو نے کہا تھا نا لوٹتے وقت کہ تیری عزت کو خدا رسوا کر دے، جب تک تو آزمائے تجھے، کہ جب تک تجھے کسی بدکارہ کے ساتھ تہمت نہ لگے۔ ماں وہ ایک عورت کو لے آئے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ماں تھی تو حیادار۔ کہا تو نے کچھ کیا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ ماں نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ تجھے بری کر دے گا۔ اللہ معینی وغیرہ لکھتے ہیں، پھر تو وہ شیر تھے، پھر وہ آئے حضرت جریج، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں، بچہ پیدا ہو چکا تھا، گود میں لیے پھر رہی تھی، تو آپ نے کہا یہ بچے کو قریب لاؤ۔ قریب لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ 3 کے قریب بچے وہ ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ نوجوان جس کا واقعہ توبہ کا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ایک وہ جو ہم نے پروگرام ریکارڈ بھی کرایا، اس کو ذکر بھی کیا، اور تیسرا حضرت جریج ہے۔ حضرت جریج کی کرامت یہ تھی، لوگ کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ بچہ اٹھا کر عورت کھڑی ہے، حضرت جریج قریب گئے اور شہادت کی انگلی سے آپ نے بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ وہ نومولود بچہ جو اپنی انگڑائی بھی نہیں لے سکتا، اس کی زبان اللہ نے عطا فرمائی، اس نے کہا وہ چرواہا ہے اور جریج بے گناہ ہے۔ میں صرف ایک اصلاح کی نیت سے، تنقید کی نیت سے کہنا نہیں کر رہا، اصلاح کی نیت سے۔ البر والصلہ مسلم شریف اٹھائیے، امام نووی کا حاشیہ اس کے نیچے دیکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے نیچے حاشیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جمہور متکلم یہ کہتے ہیں کہ اختیارات، کرامت کے اختیارات ولی کے اختیار میں ہوتے ہیں، کرامت اس کے قصد اور ارادے سے جاری ہوتی ہے۔ توجہ ہے، کرامت اس کے قصد، کیونکہ ظاہر سی بات ایسا تو نہیں ہوا نا کہ وہ کہتے ہیں جناب کرامت ایسی ہوتی ہے جیسے دیکھو پنکھا لگا ہوا، بٹن چالو نہ کرو اور پنکھا گھومنا شروع ہو جائے، یا اگر پتھر اٹھا کر کوئی بندہ خدا نہ کرے کسی کو مارے تو جرمانہ اس بندے پر لگے گا کہ پتھر پر لگے گا؟ بندے پر لگے گا۔ تو کہتے ہیں بندہ قدرت کے ہاتھ میں پتھر کی طرح ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا اور کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہاں ذرا دیکھیں، حضرت جریج خود بخود تو نہیں ہاتھ اٹھ گئے چلے گئے، بلکہ آپ نے نیت کی، ارادہ کیا، انگلی اٹھائی، انگلی رکھی، اور اس ارادے سے آپ نے بات کی کہ بچہ بولے، اور اللہ نے اس فعل کو تخلیق کر دیا۔
جس طرح امور عادی میں ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ اس کو تخلیق کرتا ہے، اسی طرح صاحب کرامت کے لیے امور غیر عادی میں وہ نیت کرتے ہیں اور خالق اللہ ہے، اللہ اس کو تخلیق کر دیتا ہے۔ اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے۔ حضرت جریج نے پھر کہا اچھا اس عورت سے یہ پوچھو، یہ جو الزام لگاتی ہے یہ معاملہ بد کس جگہ پر ہوا؟ اس نے کہا فلاں درخت کے نیچے یہ کہہ رہی ہے۔ آپ درخت کے پاس گئے، آپ نے درخت کے پتوں کو پکڑا اور اللہ کا نام لے کر کہا اے درخت بول میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب درخت میں گویائی آئی اور پتا پتا کہتا تھا جریج اللہ کا صالح بندہ ہے۔ یہ کرامت تو آپ نے سن لی، لیکن دیکھیں ساری ولایت میں جو زلزلہ آیا وہ ماں کے ایک جملے سے آیا، اور بھالی بھی آئی تو ماں کے ہاتھ اٹھنے سے آئی ہے۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص اور خاک آلود ہو جائے اس کی ناک کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کیا، وہ ہلاک ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ اور آخری بات کے لیے پھر تیار رہیے، یہاں پر سرکار فرماتے ہیں جبریل نے مجھے تیسری بات یہ کی تھی کہ رغم انف عبد او بعودا، کہ ناک خاک آلود ہو، وہ رسوا ہو اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ فرما کون؟ فرما ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فقلت آمین اللہ اکبر۔ فرما یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، فرما ذکرت عندہ، آپ کا نام اس بندے کے سامنے لیا گیا، فلم یصلی علیک، اور اس کو ہلا کر کہا جا رہا ہے درود پڑھیں درود پڑھیں۔ یہ جو درود پڑھاتے ہیں نا یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمیں بہت بڑی لعنت اور عذاب سے بچاتے ہیں اور درود پڑھوا کر رحمت کے قریب کرتے ہیں۔ فرمایا ذکرت عندہ، جس کے جبریل کہتے ہیں کہ خاک آلود اور رسوا اور برباد ہو جائے وہ شخص کون؟ فرمایا ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس کے سامنے آپ کا مبارک ذکر ہو جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہو۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس آفت سے بچنے کے لیے اور درود پڑھ کر رحمت کے درجے بلند ہونے کے لیے ایک دفعہ محبت سے گنبد خضرا شریف کا تصور کر کے صرف اللہ رب العالمین کو راضی اور اس کے کہنے پر اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو درود یاد ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ ہمارے پاس وقت بالکل اختتام کی طرف آ گیا ہے، چند ہی منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کی برکت سے ایک حدیث پاک مزید سن لیتے ہیں اور درود شریف پر ایک مختصر سی بات، تاکہ جو ہمارا وظیفہ ہے رمضان شریف کا وہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے۔ میرے سامنے اس وقت جامع ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 3598 3598۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ یہ مبارک ذکر سنیے کہ روزے دار کی شان، عظمت اور جلالت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیسے بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، جن تین بندوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ تین بندے وہ ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العالمین جل وعلا رد نہیں فرماتا اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ فرما پہلا کون؟ فرما صائم حین یفطر، روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی شریف فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین لوگ وہ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ الصائم حین یفطر، جب روزے دار افطار کو شروع کرتا ہے اس وقت جو وہ دعا کرتا ہے۔ والامام العادل، اور ایسا حکمران مسلمانوں کا جو عادل ہے وہ جو دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تیسرا کون ہے؟ فرمایا وہ دعوت المظلوم، اور ایسا شخص جس پر ظلم ہوا ہو اور وہ مظلوم ہو اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا۔ یرفع اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء ویقول الرب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین۔ فرمایا یہ تین ہیں، ایک روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرے، ایک امام عادل مسلمانوں کا نیک حکمران، ایک مظلوم کی دعا، اللہ اس کے اوپر سے بادل کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ کچھ بعد ہو تاکہ تیرے لیے رحمت کا ذخیرہ بن جائے۔ اسی پر ہم اپنے درس کو اس قرآن کی آیت کے تحت مکمل کرتے ہیں جو رمضان شریف کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے رمضان شریف میں
چند شخصیات کا بھی ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جملہ ذرا بڑی توجہ سنیے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ دین کو براہ راست سمجھنے کے لیے ہماری کم علمی کے حوالے سے بڑا بوجھ اور دقت ہو جاتی ہے، لیکن اگر شخصیات جیسے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں یا اولیاء ہیں، ان کی ذات کو حوالہ بنا دیں تو پھر قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے. رمضان شریف میں آپ دیکھیں اولین پہلے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. پھر اس سے تھوڑا سے اگر آپ چلیں گے تو 3 تاریخ اور 2 تاریخ داخل ہو جاتی ہے. وہ ہستی جن کو رسول اللہ نے 3 جملے فرمائے، الا ترضینا انت سیدۃ النساء هذه الامہ، سیدۃ نساء المومنین، سیدۃ نساء اہل الجنہ. وہ کائنات کی سب سے عظیم خاتون، اللہ اکبر، جن کا ورود اور جن کی تشریف آوری میدان محشر میں ہوگی تو منادی میدان محشر میں کہے گا سروں کو جھکا لو، بنت رسول خیر النساء تشریف لے جا رہی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو رسول اللہ نے فرمایا الا تردینا، اے میری بیٹی روتی کیوں ہو؟ جب حضور نے کان میں بات کی تھی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ انتی سیدۃ ہذہ الامہ، اللہ نے میری امت کی تجھے سردار بنایا ہے. بولیے سبحان اللہ. ادب سے بولیے، خدا بخش دے گا. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا، مولا علی سے کہا تھا شاہ صاحب قبلہ کہ علی تم یہ بات مجھ سے پوچھتے نہیں، لما سمیت بنت فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ مولا علی سے کہا لما سمیت بنت فاطمہ. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتائیے. فرمایا اس لیے کہ لأن اللہ فطمہا، لأن اللہ فطمہا وذریتہا وفی روایت ومحبہا من النار یوم القیامہ. اس لیے کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین میری اس بیٹی کو، اس کی اولاد کو اور اس کا ادب کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم سے چھڑا دے گا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، نور بنتے نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. اللہ اکبر. سیدہ زہرا پاک حضرت غوث اعظم کے بعد جو یوم وصال مبارک ہے وہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا آتا ہے. اس کے بعد تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہماری ماں اور وہ عظیم ہستی اللہ اکبر جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ڈھارس بنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب زوجہ اور ہماری ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ ان کی بہن آ گئی، مسلم شریف میں موجود ہے، ان کی آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی جلتی تھی. سرکار دو عالم اپنے بستر سے اٹھ کر گئے تو دیکھا، کہا تم ہو، میں سمجھا خدیجہ آ گئی. یعنی کیا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کے وصال کو تو کئی سال ہو گیا تھا، لیکن جناب رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب تمہاری قوم نے مجھے ٹھکرایا اور مجھے چھوڑا تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ خدیجہ تھی. میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ کا عرس پاک آ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ترتیب کے ساتھ دیگر اور بزرگ بھی ہوں گے، ان سے انحراف مقصود نہیں معاذ اللہ، لیکن جو میں بڑے بڑے نام سر 10 ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہم تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ عنوان ہے ہماری مصروفیت کا رمضان میں. جو 4 آیات ہمارا سبق بنا اور یہ وظیفہ ماں باپ کی خدمت ہے، روزے کے افطار کے وقت دعا ہے اور حضور سید عالم پر درود پاک ہے. بولیے سبحان اللہ. سیدنا غوث اعظم کا عرس پاک ہے، حضرت سیدہ زہرا پاک کا یوم ہے، ام المومنین کا یوم ہے، اس کے بعد مولا امام حسن کا یوم ہے. اس کے بعد ہماری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق کا یوم ہے. وہ عظیم ہستی جن کے رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ میری نظر میں ایسی فضیلت والی ہے جیسے کھانوں کے اندر سرید فضیلت رکھتا ہے، ایسے اہل ایمان خواتین کے اندر اللہ نے فضیلت حضرت عائشہ کو عطا فرمائی. سیدہ عائشہ وہ ہیں جن کے بارے میں امہات المومنین کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم اپنی ازواج کی باریوں کو مکمل فرمانے کے بعد اس دن کو یاد کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کیا ہوگی، اس لیے سیدہ سودا نے اپنی باری ام المومنین کو عطا فرمائی. صحابہ اکرام حضور سید عالم کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بخاری مسلم میں موجود ہے، جس دن سرکار نے ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ کے گھر جانا ہوتا تھا تو تحفے ام المومنین کے گھر بھیجتے. جب سرکار حجرے میں داخل ہوتے تو وہ تحفے دیکھ کر
کیونکہ ام المومنین اس سے خوش ہو رہی ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں. فرمایا یہ کون لایا؟ کہ عثمان لائے, یہ عبد الرحمن لائے, یہ لائے, وہ لائے. تو سرکار الگ الگ سب کے لیے دعا کرتے, الگ الگ سب کے لیے دعا کرتے. امہات المومنین نے سیدہ زہرا پاک سے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ اگر یہ نوازشات حضرت عائشہ کے لیے ہیں, ایک بشری تقاضا, اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ ہماری عملی زندگی میں ان کی زندگی کا کیا دخل ہو سکتا ہے, اور ہم ان کی زندگیوں سے کیسے سبق لے سکتے ہیں, ازدواجی زندگی کے اندر کیسے چل سکتے ہیں, اس نیت سے سنیے. سیدہ زہرا پاک جو حضور کی بارگاہ کے اندر سب سے مقبول ذات ہے, امہات المومنین بالخصوص ام سلمہ نے کہا کہ جا کر حضور سے کہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم میں جو ہے یہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ تحائف جو پیش کیا جاتا ہے, تو کیا ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری باریوں پر بھی ہو جائے. اب کس کی سفارش لگائی؟ سیدہ زہرا پاک کی. اب یہ میرے سامنے بخاری شریف حدیث نمبر 2581 ہے, مسلم شریف میں بھی یہ 6290, جامع ترمذی 3870. جب سیدہ زہرا پاک گئی ہیں, جن کا بھی میں نے عرض کرنے کی سعادت اور ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ ہم نے ذکر کیا, جا کر جب کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو کہا ثم انہن دعون فاطمہ بنت رسول اللہ فارسلن الی رسول اللہ تقول ان نساءک ینشدک اللہ العدل فی بنت ابی بکر فکلمتہ. یعنی مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو آ کر یہ ساری باتیں بتاؤں کہ جو عنایات حضرت زہرا سیدہ عائشہ کے باری میں ہوتی ہیں یہ اور ازواج کے بھی ہو جائیں. سرکار نے آگے سے کچھ نہیں سنا, ڈائریکٹ فرمایا فقال, حضور نے کہا یا بنیتو, اے میری لاڈلی بیٹی, یا بنیتو. یہ حضرت عائشہ کا مقام آپ دیکھیں, کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ حضور سیدہ زہرا سے کر رہے ہیں. فرمایا یا بنیتو, اے میری لاڈلی بیٹی زہرا, الا تحبین ما احب, کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے, جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو قالت بلا, سیدہ زہرا نے کہا کہ میں بالکل کرتی ہوں, کیوں نہیں کرتی ہوں. تو فرما فرجعت الیہن فاخبرتہن فقلن ارجعی الی فابتی. فرما فابت, کہا کہ بھائی جا کر سیدہ زہرا تمام ازواج مطہرہ سے کہنے لگی یہ تمہارا کام ہے, تم کرتی رہو, میں نہیں کروں گی, آئندہ نہیں جاؤں گی. اس لیے کہ حضور نے مجھے یہ جملہ کہا کہ زہرا جب تو میری لاڈلی ہے تو تو اس سے محبت کر جس سے محمد رسول اللہ محبت کرتے ہیں, یعنی حضرت عائشہ سے. امام ربانی کہتے ہیں کہ میں بچپن سے آل ابا پر نیاز پیش کرتا تھا, قرآن کی آیات پڑھتا تھا, ہدیہ پیش کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شرف یہ ملا, حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شرف ملا کہ میں نے خواب میں زیارت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جب میں اس زیارت سے بہرمند ہوا تو حضرت سیدنا امام ربانی ہمارے پیر, یہ میرے سامنے مکتوب ہے, مکتوب نمبر 36 ہے, مکتوب نمبر 36 ہے. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند سال پہلے فقیر کا یہ طریقہ رہا کہ تام پکاتا اور اس میں ثواب اہل ابا کو پیش کرتا, یعنی پنجتن پاک کی روح کو پیش کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ تو پتا چلا یہ شرک و بدعت نہیں ہے, نقشبندی ہو تو پھر امام ربانی کے طریقے پر چلو کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. امام ربانی کہتے ہیں کہ جناب میں بچپن سے آل ابا پنجتن پاک کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل, کوئی نفلی روزہ, کوئی صدقہ پیش کیا کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے عرصے سے کوشش کرتا ہوں تو آپ قبول فرماتے ہیں. سرکار دو عالم نے فرما من طعام در خانہ عائشہ من خرم, ہر کے مرا طعام فرض در خانہ عائشہ فرض. فرمایا کہ سن لو, نہیں اے احمد, کیونکہ آپ کا نام احمد تھا, میرے پاس وہی چیزیں پہنچتی ہیں جو عائشہ کے گھر میں پہنچتی ہیں. تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب بھی میں نے کوئی نیک عمل کیا اور آل ابا پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں پیش کیا, تو یہ وہ ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ وہ عظیم 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 زوجائیں اور ہماری ماں ہیں جن کے لیے قرآن نے 18 آیتیں پاکیزگی کی اتاری ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک, لیکن اس گناہ کی اتنی مذمت نہیں کی گئی جتنا حضرت عائشہ کے بے ادب کی گئی ہے. غلام بھائی,
جو مشرک ہے معاذ اللہ وہ مثل خدا کو گالی دینے والا. بخاری شریف کے توبہ استغفر اللہ. مشرک کی مذمت، اس کی ذلت ایک آیت میں، 2 آیت میں، 3 آیت میں. لیکن جس نے حضرت عائشہ کی توہین کی اور جھوٹی تہمت باندھی، اللہ نے مسلسل 18 سے 23 آیتیں. علماء نے چیخ کر یہ مسئلہ لکھا کہ اتنی مذمت کسی کی نہیں کی گئی. سب سے بڑی عظمت کا مسئلہ توحید تھا اور سب سے بڑی برائی شرک تھی. لیکن شرک جو توحید کی نعمت کے خلاف ہے اس کی اتنی مذمت نہیں کی گئی. لیکن جو حضور کی محبوبہ ہیں، جب ان کے ذریعے جب سرکار کا دل دکھایا گیا تو رب کریم نے اپنے محبوب کی، رب کے کلام نے محبوب کی دل جوئی کرنے کے لیے مسلسل آیتیں اتاری. اور سیدہ زہرا کا رنگ کیسے پیش کیا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک عورتوں کے لیے عائشہ اتنی پاک ہے اس لیے ان کا دلہا محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس کے بعد پھر مولا کائنات کا یوم آ جاتا ہے. آپ کی شہادت معلّہ. جناب رسول مکرم نے فرمایا کہ میں نے، بڑی توجہ سے سن لیجئے، 2-3 جملے 4-5 منٹ میں بات کو سمیٹتے ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے. میں نے نزول قرآن پر، یعنی جب قرآن اتر رہا تھا اس کی حفاظت کے لیے بدر بھی ہوئی ہے، احد بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جنگیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں میں نے نزول قرآن اور تحفظ قرآن پر جہاد کیا. اس کے اصل معنی اور تعویل کے تحفظ پر علی جہاد کرے گا. سرکار دو عالم، کیونکہ یہ حضرت مولا کی شہادت کا دن ہے، حضور نے فرمایا روئے زمین پر 2 لوگ بڑے بدترین ہیں. یہ جناب رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. 2 لوگ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ رسوا ہیں اور بدترین ہیں، عذاب کے شکار ہیں. صحابہ نے کہا حضور کون؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی بھی ساتھ میں تھے، فاروق اعظم بھی تھے. سرکار نے فرمایا ایک وہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کنچیاں کاٹی، ٹانگیں کاٹی اس کی. فرمایا اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. اور مولا علی کو قریب کر کے حضور نے پیشانی پر ہاتھ رکھا. فرمایا ایک وہ بدبخت جو تیری اس جگہ پر ضربت لگائے گا، ابن ملجم. تو اب آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا جس نے علی پر وار کیا وہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت. اتنا دیر آپ نے دیا یار، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاؤں بھی دکھ گئے، بدن بھی دکھ گیا. ذکر علی پر ہی بات کو ختم کرتے ہیں، مولا پر. مجھے ایک بات بتائیے، جس نے مولا علی کی توہین کی معاذ اللہ، اور سرکار نے فرمایا جس نے تیرے سر پر ضربت لگائی وہ روئے زمین کا بدترین آدمی ہے. تو جس نے مولا علی کی اہانت کی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، وہ کائنات کا بدترین قرار پایا رسول اللہ کی زبان سے. اور جس نے اتنے دیر بیٹھ کر علی علی کیا اور ان کی تعریف کی، وہ حضور کی نظر میں کس سعادت اور مرتبے پر پہنچا ہو. تو مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضور مسجد شریف سے نکل رہے ہیں اور سرکار نے فرمایا چہرہ کر کے دوسری جانب اور اشارہ کیا، یہ جو پیچھے ہے نا یہ قاتل الخوارج ہے. اور خوارج وہ ہیں اگر میں ان کے دور میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرتا. روئے زمین پر بدترین قوم ہے اور اللہ یہ شرف ان کو دے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے. آپ نے کہا کہ حضور یہ علی کون، کس کو کہہ رہے ہیں حضور آپ؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جو جوتا پہن رہا ہے اس کو کہہ رہا ہوں. ادھر 2-3 آدمی اور جوتا پہن رہے تھے. حضرت فاروق اعظم دیکھو کیسا عشق ہے اور تم لڑوانے کی بات کرتے ہو، بھاگ کر گئے اور مولا علی کا ہاتھ پکڑا. فرمایا حضور آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں علی قاتل الخوارج ہے. اور یہ خوارج کو قتل کرے گا اس لیے کہ خوارج قرآن کے معنی کو بدلتے ہیں، قرآن کی صحیح ایکسپلینیشن کو بدلتے ہیں. تو حضور نے یہی کہا کہ میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے، میں نے الفاظ قرآن اور معنی قرآن کو محفوظ کرنے پر جہاد کیا ہے، اور قرآن کا جو صحیح ترجمہ صحیح مفہوم ہے اس کو بچانے کے لیے میرا علی جہاد کرے گا. اور سرکار مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اس سے پہلے بدر ہے، اور اسلام کا وہ عظیم کارنامہ جو بدر ہے اس میں مولا مرتضی کی شجاعت اور سریہ حضرت حمزہ، یہ تمام ایام جو ہے یہ رمضان شریف کے 2 عشرے میں آتے ہیں. اور تیسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے طاق راتوں کا جس میں لیلۃ القدر ہے.
تو قرآن کی یہ 3 آیات پر ہم نے غور کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183, بولیے 183, 184, 185. ایک اور جو سبق ہمارا انٹائر رہا ہے اس دوران جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177, سورہ آل عمران کی آیت 14 اور سورہ المومنون کی کتنی آیات؟ 10 آیات. اور یہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں جو 183 سے شروع ہوتی ہے اور 185 پہ ختم ہوتی ہے. والدین کا ادب ہے, رسول اللہ کے درود پاک کی کثرت ہے, اور افطار کے وقت دعا ہے. اور روزہ ڈائٹ کا نام نہیں ہے, روزہ اللہ کی عبادت کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کا حکم ہے, اس لیے اس کی حکم کی بالادستی اور حاکمیت کے لیے ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جو جائز شہوات ہے اس کی تکمیل سے بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا مسائل روزہ اور رمضان کے حوالے سے جو تیاری کا درس نظام مصطفیٰ میں جو شعور اللہ نے مجھے اور آپ کو ان چند آیات سے دیا ہے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور خود بھی ان عبادتوں کو یاد رکھنے کے لیے ذوق کا ذریعہ بنائے. اور اللہ رب العالمین جل والا ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. بیٹھ جائیے, 2 سے 3 منٹ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. ہماری بہن جن کا سوئم ہے وہ اکثر مجھے معرفانی صاحب کے ذریعے رحمہ اللہ یہ پیغام بھجواتی تھی کہ شاہ صاحب سے کہیں کہ ذکر کے بغیر محفل ختم نہ کریں. تو آج یہ جتنی محفل ہے اللہ رب العالمین ہمارے والدین, ہمارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کو اس کا حظ وافر عطا فرمائے. خاص طور پر ہماری بہن محفوظہ رحمہ اللہ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو اللہ رب العالمین صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. درود پاک پہلے خاموشی کے ساتھ, یعنی دل کی اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ, شوق کے ساتھ درود پاک آپ پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ. ارشاد باری تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کرواؤں گا, میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو. سورہ نساء میں ارشاد ہوا منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں اور مومن وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. ارشاد ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار تمہارے پریشان ذہنوں کو جو مطمئن کرے گا اور تمہارے سینوں سے جو غم کا بوجھ اتارے گا اور تمہارے دلوں کے اندر آنے والے وسوسوں کو جو دور کرے گا. تمہارے دل اور تمہارے دماغ اور تمہاری روح کو جو چیز تسلی سکون کی طرف لائے گی, فرمایا وہ اللہ کی یاد ہے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنی آواز سے کیجئے گا کہ جس سے آپ کے کانوں تک آواز پہنچے. اگر زیادہ بلند ہو تو زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ یہ آواز غفلت کو زائل کرتی ہے, اور یہ طریقت میں حضرت فاروق اعظم کا مشرب ہے کہ آپ ذکر باواز بلند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تاکہ شیطان کے وسوسے کو دفع کیا جائے. سستی کاہلی کو چھوڑ کر اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کلمات کو دہرا لیجیے. الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پر آواز کو اوپر کی طرف لائیں گے اور ہو پر اپنے سینے کی جانب یا اپنے بائیں کندھے سے 2 انگلی نیچے جو قلب ہے اس طرف توجہ کریں گے۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت میں اور آپ سب سے بڑے نام کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے سر کی آنکھوں کو بند کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے بات کو سماعت فرمائیں۔ یہ نام وہ ہے جو اسم اعظم ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات حقیقی پر دال ہے، دلالت کرتا ہے، اور اس نام کا معنی یہ ہے کہ تمام کمال، تمام محامد، تمام حمد و ثنا کا جامع صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک جملہ مخفف ہوتا ہے، ادعو اللہ، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ تو مضاف مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے ایک فعل مضمر ہوتا ہے، اسبح سبحان اللہ، میں تسبیح کرتا ہوں اپنے رب کی جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی خیال یہ ہو کہ ادعو اللہ، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور رب کو پکارنا یہی عبادت ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اس کے کمالات میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث سے حضور نے فرمایا جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ کا عذاب دنیا میں نازل نہیں ہوگا۔ تو یہ دلوں سے بھی گھٹن کو دور کرتا ہے اور خارج سے بھی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے قلب پر توجہ کر کے اللہ کے لام جو ہے، اس میں جلالت کا جو لام ہے، اس کو ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی حضور اپنی فریاد کو پیش کر رہا ہوں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخر میں چند کلمے پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جو چھوٹے بڑے گناہ کیے، معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، تنہائی میں کیے، اجالے میں کیے، گناہ وہ عذاب ہے کہ جو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہونے دیتا۔ صحت کا زوال، مال کا زوال، عمر کا زوال، اللہ رسول کی محبت کو دل میں نہیں آنے دیتا۔ اور گناہوں سے چھٹکارے کا طریقہ ہے توبہ۔ توبہ کے اندر سب سے پہلے نیت ہو کہ میں نے جو کوتاہیاں غلطیاں کی ہیں، میں اس پر نادم و شرمندہ ہوں، میں نے مر کر اپنے رب کو جواب دینا ہے، اس کی نعمتوں کا مجھے اعتراف ہے، اس سے ملاقات پر مجھے یقین ہے، اور جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں اس کے صدقے اللہ میری مغفرت فرمائے، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کو دہراؤں گا نہیں، اس کا اعادہ نہیں کروں گا۔ علماء نے لکھا ایک ایک گناہ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، مجموعی طور پر تمام اپنی خطاؤں کو ذہن میں رکھ کر بندہ صدق دل کے ساتھ پڑھے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب سے رجوع کرتا ہوں۔ اسی معنی کے ساتھ یہ کلمے کو پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ۔